18 फरवरी 2024 जब अमीर बिलाश टीपू का कत्ल होता है, उसके बाद से आज के दिन तक हम एक ही नाम सुनते हैं, तीफी बट, गोगी बट। ये कौन लोग हैं? ये चौधराहट की जंग है या ये गैंगस्टर्स हैं, बदमाश हैं, डेरेदार हैं? जो बातें बताऊंगा किसी ने ये राज अफशा नहीं किए। उन लोगों के नाम से मैं पहली बार पर्दा उठाऊंगा। ख्वाजा तारीफ गुलशन अल मारूफ तीफी बट, 3 बार पुलिस मुकाबला हो रहा था उनका, गोगी बट 2 बार, और एक दफा का पुलिस मुकाबला ऐसा था तीफी बट ने ललकारा पुलिस को, हाथ में खुद भी उसके गन है। मैंने पहली बार गुस्से में गालियां देते सुना। ताहिर प्रिंस केस बड़ा मशहूर है। ईद मिलादुन नबी पर 14 अफराद कत्ल होते हैं। इस वक्त एक जुमला कहा ख्वाजा अजहर गुलशन ने कि SSP साहब, आप कुरान पर हलफ दे के ये कह सकते हैं कि मेरी औलाद जो है तीफी और गोगी, उनका ताल्लुक है 16 केस में? आप चालान की बात कर रहे हैं, इनके तो पुलिस मुकाबले का ऑर्डर हो चुका है। अब ख्वाजा अजहर गुलशन साहब ने यहाँ एक रोल प्ले किया अरशद अमीन के कत्ल के बाद। कत्ल को मैनेज करने का? कत्ल को मैनेज करना नहीं था, दोनों की जान बचाना। इन्होंने समहाउ ऑर्डर ले लिया पुलिस मुकाबले का, इनको अंजाम तक पहुंचाया जाए। बालाज पे 2 बार इल्जाम लगा हमला करने का। कम से कम 5000 राउंड फायर हुआ है। मैंने बिलवास्ता तौर पर रब्ता किया गोगी भट्ट से। गोगी भट्ट का यह कहना है कि JIT के 5 अराकीन कुरान पे हाथ रख के ये हल्फ दे दें। अब अगर गोगी ट्रैप हुआ है तो तीफी बट को इतना बेवकूफ़ न समझें। दोस्तों, तीफी बट और गोगी बट पर तो हमने कई बार प्रोग्राम किए, लेकिन वो हकाइक जो आज से पहले कभी किसी प्रोग्राम में डिस्कस नहीं हुए, आज आप वो सुनेंगे। पिछले 40 सालों में तीफी बट की और गोगी बट की किस किस से दुश्मनी हुई, और गोगी बट और तीफी बट के पुलिस मुकाबले की कितनी बार तैयारी की गई, और पुलिस मुकाबले से वो बच कैसे गए। और आज के पॉडकास्ट में बताए गए तमाम हकाइक हम आई विटनेस अकाउंट्स की रोशनी में और फ्री कैन से कन्फर्मेशन के बाद आप तक पहुँचा रहे हैं। अगर आपने इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सोच डिजिटल को सब्सक्राइब करें। नईम साहब, 18 फरवरी 2024 जब अमीर बिलाश टीपू का कत्ल होता है, उसके बाद से आज के दिन तक हम एक ही नाम सुनते हैं, तीफी बट, गोगी बट। बैकग्राउंड में जाएं, बिल्ला ट्रक्का वाला, उसका कत्ल, टीपू ट्रक्का वाला, उसका कत्ल, इवन के अरशद अमीन चौधरी का कत्ल, उसमें भी तीफी बट और गोगी बट का नाम आता है। आगाज़ को देखें अगर तीफी बट और गोगी बट के, ये कौन लोग हैं? ये चौधराहट की जंग है या ये गैंगस्टर्स हैं, बदमाश हैं, डेरेदार हैं? बट साहब, हमारे नाजरीन को ये याद होगा कि गुज़श्ता प्रोग्राम में हमने एक बात कही थी कि हम चाहते हैं कि जिसे आप गैंग वॉर कह रहे हैं, जंगो जदल कह रहे हैं, 2 ग्रुपों का बाहमी तसादुम कह रहे हैं पब्लिकली, और सोशल मीडिया जब से आया है, डिजिटल मीडिया, तो ये हवा मज़ीद तक़वियत पकड़ गई है। इसके पसे पर्दा हक़ाइक़ क्या हैं, बैकग्राउंड उसका क्या है, हालात क्या हैं, मामूलात क्या हैं, तजर्बात क्या हैं, हक़ाइक़ क्या हैं, वाक़यात क्या हैं, हम अपने नाज़रीन को इससे आगाह करेंगे। ये एक बहुत तवील कहानी है जो कमो बेश 30 से 35 साल पर मुहित है। और आज मैं आपको इस सोच चैनल के तवस्सुत से जो बातें बताऊंगा, आज तक न सिर्फ ये कि किसी ने ये राज अफशा नहीं किए, दूसरा मैं भी बाज़ नागुज़ीर वजूहात की बिना पे ताख़ीर से ये कुछ बता रहा हूँ, और आज तक मैंने भी ये सारे के सारे राज जो हैं वो सीने में रखे, और मैंने नहीं बताया कि हक़ाइक़ मज़ीद क्या हो। प्रोग्राम बहुत सारे किए, कई वीडियोज़ नाज़रीन ने हमारी देखी होंगी, उन सब में मैंने जितने वाक़यात बताए वो एक तरफ, और आज से जो ये हम सिलसिला शुरू कर रहे हैं, ये बाकायदा एक सीरीज़ है इंशाल्लाह। आज हम तीफी, गोगी, ख्वाजा अजहर गुलशन, इनके ख़ानदान के हवाले से गुफ्तगू करेंगे, और अगले प्रोग्राम में जब हमारा राब्ता इसमें शरीक, इन मामलों में बहुत मोहताज जुमले बोल रहा हूँ, इनमें शरीक जो दीगर फ़रीक़ैन हैं उनसे हम गुफ्तगू करेंगे, उनके बारे में तहक़ीक़ात करेंगे, वाक़यात इकट्ठे करेंगे। आज का प्रोग्राम भी मेरा कम से कम कुछ नहीं
تو 6 ماہ سے سال کے دوران کی تحقیق پر مشتمل ہے. یہ باقاعدہ میری ریسرچ بھی ہے, اور ان لوگوں کے نام سے میں پہلی بار پردہ اٹھاؤں گا جو ان متحارب گروپ دونوں, بلا ٹرکالا مرحوم کا خاندان اور تیفی بٹ کا خاندان یا خواجہ اظہر گلشن کا خاندان, ان کے جو پس پردہ حقائق ہیں, وہ کوشش میری یہ ہے کہ میں سارے کے سارے وہ واقعات جو آج تک منظر عام پہ نہیں آئے, اور ان حقائق جو سامنے آ رہے ہیں آج, ان کی بنیاد کیا ہے, یہ ہوا کیوں, ان میں کون کون لوگ ملوث رہے, کس کس نے سفارش کی, کہاں کہاں کوئی الزام غلط ثابت ہوا. یہ دونوں گروپوں کی جو جنگ ہے نا دو بدو, اس میں الزام تراشی کا بڑا ہاتھ ہے, اور دوسرا میں نے آپ کو بتایا تھا ایک دوسرے پر مقدمے بازی کا. ایف آئی آر پہ ہم نے بہت ڈیٹیل تذکرہ کیا ہے سنو کے مختلف پروگراموں میں کہ ایف آئی آر کیا ہوتی ہے. یہ ایف آئی آر کا اندراج اس اعتبار سے بھی بڑا عجیب طرز کا ہے کہ اس میں جو قانون دان انوالو ہو جاتے ہیں, جو سرونگ اور ریٹائرڈ پولیس والے انوالو ہو جاتے ہیں, جو خاندان کے پرانے دشمندار اقربا, ایک دوسرے کے مخالفین, یہ جب ایف آئی آر درج کرواتے ہیں نا, تو اس میں ایف آئی آر کے مدرجات کچھ کہہ رہے ہوتے ہیں, حقائق کچھ ہوتے ہیں, زمینی حقائق جو ہیں وہ کچھ ہوتے ہیں, اور اس کے بعد ایف آئی آر میں ایک سب سے بڑا پرابلم یہ آتا ہے کہ اس کو ٹچ دینے کے لیے اپنے مخالفت کا, جو مخالفین ہیں ہمارے, ان کا ٹچ دینے کے لیے ہم اعانت جرم میں ابیٹمنٹ میں ان کا نام لکھ دیتے ہیں کہ گو کہ مارنے تو نہیں آئے وہ, لیکن مروانے میں سازش ان کی تھی. اچھا, سم ٹائمز تو ہم دیکھتے ہیں جیسے جاوید بٹ کے قتل کی ایف آئی آر, اس میں تو مینشن کر دیا کہ موقع کے ملزم کون کون ہیں, اور آپ نے دیکھا وہ غلط ثابت ہوا, ایسی ہے غلط ثابت ہو گیا نا. تو یہ ایف آئی آر کا اندراج جو ہے نا, وہ اس سو کالڈ جنگ کو بڑھوتی دینے کا باعث بنا. ٹھیک ہے. میں جو آپ کو آج بات بتا رہا ہوں اس میں تیفی اور گوگی کے خاندانی پس منظر پہ بھی گفتگو کریں گے ہم, اور جو ناظرین تک ہم یہ ڈیٹیلز پہنچانا چاہتے ہیں تفصیلات, اس میں بہت بڑا رول جو ہے وہ کچھ ایسے سیاسی شخصیات کا ہے, ایسے پولیس افسران کا ہے, ایسے ماہرین قانون جو ہیں ان کا رول بھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ وہ کیا کیا کرتے رہے, کس طرح سپورٹ ملی ایک طرف. دوسری طرف اسٹوڈنٹ پالیٹکس اس میں کیسے در آئی, بڑے بڑے سیاستدان اس میں کیسے شامل ہوئے, 2 قانون دان کون کون تھے, پولیس افسر کس کس نے سرپرستی کی, کون باقاعدہ اس گینگ وار کا حصہ رہا. پھر ایک اور آخری بات جو ہے وہ بڑی ضروری ہے کہ لوگوں کا ان کے بارے میں تاثر کیا ہے, اس خاندان کے بارے میں. اچھا, آج کے پوڈ کاسٹ میں نا ہم ایک چیز یہ بھی دیکھیں گے کہ کوئی بھی بات آڈینس کو, دیکھنے والوں کو ایسی فیل نہ ہو کہ ان کی حمایت کے اندر ہے. ہم بتائیں گے, سچ بتائیں گے, جو انہوں نے کیا وہ بتائیں گے, جو ان پر الزامات ہیں وہ بتائیں گے, سچے ہیں جھوٹے ہیں ان پر الگ ہم بحث کر لیں گے. ہم اسی لیے ہر اس گروپ کے جتنے فریقین ہیں ہر ایک پہ اسی طرز کا تفصیلاً, یہ آپ ویلاگ سمجھ لیں, ویڈیو سمجھ لیں, یہ ایسا کرائم شو ہے جو ایک طرف تو تحقیق کی بنیاد پہ ہے, دوسرا حالات اور واقعات کے مطابق ہے, اور تیسرا آئی وٹنس اکاؤنٹ ہے. اس سب کو میں نے ملا کے یہ آج کا پروگرام ترتیب دیا ہے, اور میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ ناظرین اپنی آراء سے ہمیں ضرور مطلع کریں, رد عمل دیں گے تو ہماری سرپرستی بھی ہوگی, نشاندہی بھی ہوگی, حقائق بھی کھل کر سامنے آئیں گے. بٹ صاحب یہ بات میں ایسے ہوا میں نہیں کر رہا کہ تیفی بٹ اور گوگی بٹ, میرا ان سے 35-40 سالہ مراسم اپنی جگہ پہ, لیکن مراسم میں نے پہلے بھی آپ کو آپ کے سوال کے جواب میں کہا تھا کہ مراسم میں ایک تو حقائق سے پردہ پوشی کرتا ہوں, مراسم اپنی جگہ پہ ہیں, حقائق توڑ موڑ کر پیش نہیں کرتا, پہلی بات. دوسری بات ہے جانبداری نہیں کرتا, طرفداری نہیں کرتا, حمایت نہیں کرتا. جو حقائق مجھ تک پہنچے ہیں تحقیق کے بعد, اس کو میں نے تحقیق کے پلڑے میں اچھی طرح جانچا تولا ہے, ناپا ہے, پیمانہ رکھا ہے, اس کے بعد میں سارا کچھ بتا رہا ہوں.
آپ کے لیے کئی باتیں بہت ساری نہیں ہوں گی، لیکن ہماری مخالف گروپ جو ہے نا ان کی گفتگو بھی ہم سامنے لائیں گے، ان کا موقف بھی لائیں گے، ان سے بھی گفتگو ہماری چل رہی ہے، لیکن میں ان سے یہ دست عرض کر رہا ہوں کہ وہ اسے واقعاتی شہادت کے طور پہ لیں. یہ ایک اصل میں آڈینس ہماری ان کے سامنے واقعات رکھ رہے ہیں، فیصلہ انہیں کرنا ہے. لیٹ دیم ڈیسائیڈ کہ جی کون قصوروار ہے کون نہیں. ہم کسی کو گلٹی قرار نہیں دے رہے. بالکل ٹھیک ہے. یا عدالتیں کریں، عدالت کا کام ہے. ناظرین حقائق کی جانچ پرکھ کے منصف ہیں، جانچ پرکھ کر لیں. اب میں آپ کو نام، اصل میں اس نام سے بھی میرا خیال ہے کہ آپ بتائیں خاندانی پس منظر پہلے بتاؤں یا ان شخصیات کا تذکرہ پہلے کروں؟ میرا خیال ہے شخصیات بڑی اہمیت کے حامل ہیں. اچھا، لیکن ہم اسٹارٹ سے بالکل آتے ہیں. تیفی بٹ اور گوگی بٹ اسٹارٹ ہوتا کہاں سے ہے؟ پہلی بار نام کس چیز میں آتے ہیں ان کا؟ بٹ صاحب ان کا ذرا خاندانی پس منظر سمجھیں. خواجہ غلام حسن گلشن، اب یہ نام ایسا ہے آج سے پہلے کسی نے نہیں سنا. خواجہ غلام حسن گلشن متوسط درجے کے کاروباری شخص کا نام ہے. وہ شخص قیام پاکستان کے بعد گوال منڈی میں آ کے ایک گھر خریدتا ہے چھوٹا سا. یہ والد ہیں مرحوم خواجہ غلام حسن گلشن صاحب. خواجہ اظہر گلشن سب سے بڑے بھائی، خواجہ یاور بٹ دوسرے نمبر کے مرحوم، اب وہ فوت ہو چکے بیچارے. تیسرے نمبر کے خواجہ تعریف گلشن المعروف تیفی بٹ. اچھا، اس کے اندر جو گوگی بٹ ہے، تیفی بٹ کا اور گوگی بٹ کا آپس میں تعلق کیا ہے؟ پھوپھی زاد بھائی ہیں ایک دوسرے کے. لیکن لوگ بھائی سمجھتے ہیں، سگے بھائی. وہ سگے بھائی سے بھی عزیز تھے. میں آپ کو ساری بتاؤں گا یہ بات. خواجہ شکیل احمد، خواجہ عقیل احمد، یہ دو بھائی. عقیل احمد المعروف گوگی بٹ، خواجہ شکیل کو خواجہ شکیل ہی کہتے ہیں. یہ خواجہ شکیل کون ہے؟ کون؟ جنہوں نے لاہور میں پہلی بار فوڈ اسٹریٹ متعارف کرائی. گوال منڈی والی گوال منڈی فوڈ اسٹریٹ، خواجہ شکیل اس کے پریزیڈنٹ تھے. انہوں نے متعارف کرائی. نہایت سرگرم سماجی ورکر. عقیل یعنی گوگی کے بڑے بھائی. یہ قیام پاکستان کے بعد گوال منڈی آتے ہیں. خواجہ غلام حسن گلشن صاحب ان کے والد مرحوم رہائش اختیار کرتے ہیں. ان کے 3 بیٹے خواجہ اظہر گلشن، خواجہ یاور بٹ، خواجہ تعریف گلشن تیفی بٹ. خواجہ شکیل اور خواجہ عقیل کا میں نے آپ کو نام بتا دیا. سب سے پہلے یہ ایک دکان بناتے ہیں اعظم قرات مارکیٹ میں، کپڑے خود کرتے ہیں. بڑے خواجہ صاحب مرحوم والد محترم وہ خود کرتے ہیں. اس کے بعد یہ 2 دکانیں خریدتے ہیں اکبری منڈی میں، اجناس کی. 2 دکانیں خرید کے اجناس کا کاروبار شروع کرتے ہیں. ایک کرائے پہ دیتے ہیں، ایک خود شروع کرتے ہیں. پھر گوال منڈی میں حویلی کٹری بڑی مشہور ہے، کٹری ویلی، وہاں 2 دکانیں مزید لیتے ہیں. اس کے بعد یہ کاروبار انہوں نے شروع کر دیا اور اس کے ساتھ ایک چھوٹی سی فیکٹری لگا لی. اسے کارخانہ کہتے ہیں ڈھلائی کا، خراد کا. اور یاور بٹ صاحب مرحوم جو ان کے بڑے بھائی تھے، اظہر گلشن سے چھوٹے، وہ فوت ہو گئے، طبی موت فوت، اس کا کوئی تعلق نہیں تھا دشمنداری سے. یہ کاروبار خود ڈھلائی کی مشین، خراد کی مشین جسے کہتے ہیں، اور یہ زرعی آلات کی، یہ یاور بٹ صاحب خود چلاتے ہیں. اچھا، اس کے اندر تیفی بٹ یا خواجہ اظہر گلشن صاحب وہ بھی کوئی کاروبار کرتے ہیں؟ وہ ساتھ ہی شامل ہوتے ہیں، لیکن اب یہ انٹر ہو رہے ہیں دونوں. خواجہ اظہر گلشن پاکستان کے نامور تاجر رہنما ہیں. انجمن تاجران لاہور، قومی تاجر اتحاد اور انجمن تاجران پاکستان، تاجر اتحاد پاکستان، مختلف تنظیموں کے سربراہ رہے. 8 مارکیٹیں اندرون شہر کی جو ہیں ان کے ہیڈ بھی رہے. ریلوے روڈ پر یہ واٹر پمپ موٹر ان کی شاپ کھولتے ہیں، بڑی نامور. اور اس شاپ پہ کون بیٹھتا ہے؟ خواجہ اظہر گلشن اور خواجہ تعریف گلشن، تیفی بٹ اور بڑے خواجہ صاحب خواجہ اظہر گلشن صاحب. اور یہ کوئی 30-40 سال پہلے کی بات ہے. یہ 40 سال تقریباً ہو گئے. یہ وہاں ریلوے روڈ پہ پہلی دکان پر تیفی اور یہ اکٹھے بیٹھتے ہیں. یہ جب اکٹھے بیٹھتے ہیں تو وہاں یہ کاروبار اب بھی وہاں چل رہا ہے. ملک خالد صاحب ان کے مینیجر ہیں. میں ان سے ملا، بہت سے لوگوں سے میں نے تحقیق کی اس حوالے سے. انہوں نے کہا جی کہ ہم نے اس شاپ پہ خواجہ صاحب یعنی اظہر گلشن
اور تعریف گلشن تیفی بٹ دونوں کو خود بیٹھے دیکھا ہے اور بڑا عرصہ انہوں نے کاروبار کیا. یہ ان کا کاروباری پس منظر ہے, خاندانی پس منظر ہے. یہاں سے انہوں نے کاروبار شروع کیا. اب کاروبار جو ہے وہ مختلف اندرون شہر کی مارکیٹوں میں پھیلا. یہ آپ کا سوال کا میں نے جواب دیا, لیکن میری بات تشنگی میں ابھی میں آپ کو ان شخصیات سے آج متعارف کرانا چاہتا ہوں اپنے ناظرین کو جو اس گروپ کے جس کا ہم تذکرہ آج کر رہے ہیں. ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں, ہم تو بالکل حقائق جو زمینی حقائق ہیں وہ منظر عام پہ لا رہے ہیں. جن شخصیات نے ان کے معاملات میں مداخلت کی, سفارش کی, ان سے تعلق استوار کیے, اور ان میں سے بیشتر لوگوں کو میں نے اپنی پروفیشنل لائف میں ان کے گھر پہ, ان کے دفاتر میں, یا ان کو ان کے گھروں پہ, ان کے دفاتر میں خود دیکھا ہے. اس میں کوئی تصدیق کی بات ایسی نہیں ہے جو چھپی رہ گئی ہو. پاکستان کے صفِ اول کے سیاسی رہنما تھے مرحوم نواب زادہ نصر اللہ خان. بے شک. اتنی قداور شخصیت, جتنے سیاستدان ان کی چھتری تلے, بینر تلے پروان چڑھے ہیں. بڑے وثوق سے بات کر رہا ہوں. نواب زادہ نصر اللہ خان کا پہلا نام میں لے رہا ہوں, کشمیر کمیٹی کے سربراہ تھے, اور بتاؤں گا بعد میں کہ انہوں نے کیا رول پلے کیا اس گینگ وار میں. انہوں نے کوئی ان کی جنگ و جدل میں یا جرم میں شامل نہیں تھے. وہ جن کے میں تذکرہ کر رہا ہوں, یہ تذکرہ میں کر رہا ہوں کہ کہاں کہاں اس کی باز گشت سنی گئی. لاہور کے اس گینگ وار جسے آپ کہتے ہیں, میں نہیں مان گینگ وار تھا, یہ تاجر سیاست تھی جو تبدیل ہو گئی خونریزی میں. طلبہ سیاست بھی رنگین ہوئی لاہور میں کئی طالب علم رہنماؤں, کارکنوں کے خون سے. نواب زادہ نصر اللہ خان پہلا نام, کشمیر کمیٹی کے چیئرمین تھے اس وقت. چودھری حامد چٹھا وفاقی وزیر تعلیم تھے, جنوجو لیگ کے سربراہ تھے, ابھی مرحوم, وزیر آباد کے پاس کے رہنے والے. میاں منظور احمد بٹو سابق وزیر اعلیٰ پنجاب, اس وقت صدر مملکت آصف علی زرداری, پرائم منسٹر محترمہ بے نظیر بھٹو, پنجاب کے گورنر چودھری الطاف مرحوم, چودھری فواد کے چچا, آئی جی سندھ سابق مرحوم ابھی فوت ہو گئے سینیٹر مسلم لیگ نون کے رانا مقبول احمد, پاکستان مسلم لیگ اس وقت کی, اس کے مرکزی سیکرٹری جنرل بڑے نامور قانون دان اقبال احمد خان مرحوم, اس وقت کے گورنر سابق گورنر جنرل ریٹائر خالد مقبول, ایس ایس پی لاہور کے چودھری احمد خان چدڑ, جنرل جاوید سابق جرنیل لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ جاوید, جنرل مشرف سابق صدر پاکستان, سابق گورنر پنجاب جنرل ریٹائرڈ محمد صفدر, آئی جی سعد اللہ خان, کمشنر لاہور شاہد نجم. یہ وہ شخصیات ہیں جو بالواسطہ یا بلا واسطہ اس جس کا ہم تذکرہ آج کر رہے ہیں ان کے ساتھ یہ کسی نہ کسی طرح منسلک رہے معاملات میں. جو میں 3 معاملے آپ کو بتاؤں گا آج, اور ایک انکشاف انگیز گفتگو. کسی نے پردہ نہیں آج تک اٹھایا, میں بھی بوجوہ اسی کا حصہ رہا وہ ان جرنلسٹوں کا جو بطور کرائم رپورٹر, بطور ایڈیٹر, دونوں حالات میں, دونوں جتنے بھی ان کو مناصب ملے ان منصب میں یہ باتیں منظر عام پہ نہیں لا سکے. اس گروہ کے سر خیل خاندان کے سربراہ اظہر گلشن, جن کا کوئی تعلق نہیں لڑائی جھگڑے معاملے سے, لیکن صلح جو آدمی, لیڈر, لیکن گروہ کے سربراہ خواجہ تعریف گلشن جن پہ یہ سارے الزامات لگے. اچھا, یہ گروہ جو بدماشی کا گروہ ہوتا ہے یا سیاست کا؟ آپ سنیں گے, میں سب بتاؤں گا. یہ تجارت کی سیاست, تاجر کی سیاست, شالم مارکیٹ کی سیاست, اکبری منڈی کی سیاست, گوال منڈی کی سیاست, یہ جتنے شالم مارکیٹ کی سیاست مین, یہ جتنی سیاست ہے نا, یہ چودراہٹ کی جنگ ہے. لیکن اس میں بات میں کہنے لگا ہوں وہ بھول نہ جاؤں. خواجہ تعریف گلشن المعروف تیفی بٹ 3 بار پولیس مقابلوں سے بچے. 3 بار پولیس مقابلہ ہو رہا تھا ان کا. گوگی بٹ 2 بار, یہ میں 90s کی بات تھا, 2 بار گوگی بٹ یعنی خواجہ عقیل احمد, 3 بار تیفی بٹ. پولیس مقابلوں سے بچے, اور ایک دفعہ کا پولیس مقابلہ ایسا تھا سیڑھی لگا کے پولیس گئی تھی آمنے سامنے, تیفی سمیت 8 اس کے گن مین اور ایک تیفی 9 اور 8 پولیس والے کلاشنکوفیں لے کے کھڑے تھے آمنے سامنے. وہ واقعہ بتاؤں گا آپ کو. لیکن بٹ صاحب یہ 3 دفعہ تیفی بٹ پولیس مقابلوں سے بچا.
2 دفعہ گوگی بٹ. ان کے پس پردہ معاملات جو ہے نا وہ پہلے میں نے آپ کو بتا دیا کہ دشمن مخالف کا نام ڈلوانا جو ہے نا. اب میں آپ کو ایک یہ جو بالاج ہے نا، بالاج جس کے قتل کا آپ نے تذکرہ کیا، اس بالاج پہ 2 بار الزام لگا. کس چیز کا؟ حملہ کرنے کا؟ تیفی بٹ پر حملے کا 2 بار. 2 بار یہ میں نے سارے ان کے خاندانی ذرائع سے تصدیق کی اس بات کی. 2 بار الزام حملے کا، 1 بار الزام کہ پولیس کے ذریعے مروانے کا. 3. اور یہ صرف بلاج کی طرف سے یا ٹرکا والا گروپ کی طرف سے؟ نہیں سن رہے ہیں، دارو مخالفین کا نام میں نے کہا ایف آئی آر میں نام آیا تھا. ان سارے معاملات میں 2 بار حملے کا الزام، تیسری بار پولیس مقابلہ کروانے کا الزام، 3 دفعہ صلح کا ڈول ڈالنا، یہ بھی امیر بالاج کے. ہم نے ابتدا میں یہ کہا تھا کہ امیر بالاج کا اس قسم کی سیاست سے کوئی تعلق نہیں تھا، لیکن ساتھ ایک جملہ میں نے کہا ہے کئی بار کہ دشمن دار مخالفت سیاست کی ہو، طلبہ سیاست کی ہو، جنرل سیاست کی ہو، یا تجارت کی ہو، تاجر کی ہو، اس میں جو ساتھی ہوتے ہیں نا، بعض کچھ عزیز و اقارب، وہ یہ کہتے ہیں کہ جے ایسی کم نہ کریے تو ساڑی رہندی نہیں سے بات کیا ہے، یہ جیل کی زبان بھی ہے کہ ہماری عزت نہیں، ساکھ نہیں بحال رہتی اگر ہم یہ نہ کریں. تو لوگ آپ کو انسٹیگیٹ کرتے ہیں، پرووک کرتے ہیں کہ آپ اس پہ حملہ کریں یا کروائیں. اچھا، اس لیول کے لوگوں کو حملہ کرنا مشکل ہوتا ہے، کروانا آسان ہوتا ہے. اجرتی قاتل استعمال ہوتے رہے اس گینگ وار میں، بڑا آسان تھا. جو بڑا صاحب مخالفین ہوتے ہیں نا اور جو دشمن دار ہوتے ہیں، اس کی اپنے مخالف پہ، فریق اے کی، فریق بی پہ کڑی نگاہ ہوتی ہے، اس کی ایکٹیویٹیز پہ کہ کیا کر رہا ہے، اور اسی کی وجہ سے معاملات بڑھتے جاتے ہیں. اور بعض اوقات ایسا بھی ہوا کہ مخالفین نے دوسرے بندے پہ، اپنے مخالف پہ بیجا الزام تراشی کر کے جھوٹا مقدمہ درج کروایا. اس کا رزلٹ بڑا بھیانک ہوتا تھا اور وہ بھی خون ریزی کا باعث بنا ہے. اب 2 واقعات میں ایسے آپ کو بتانے لگا ہوں جس میں امیر بالاج ٹیپو تیفی سے صلح کرنا چاہتا تھا، جس کا میں نے شاہد تھا کہ صلح کے تمام معاملات امور طے پا گئے، صرف اسٹامپ باقی تھا. لیکن 2 واقعات ایسے تھے جن کو پولیس مقابلہ میں خدشات ظاہر کرا تھا نا، ان خدشات پہ مبنی 2 ایسے واقعات تھے جن پہ یہ دونوں گروپ جو ہیں ان میں کشیدگی بڑھ گئی. تیفی بٹ کے پوتے کی پہلی سالگرہ تیفی بٹ کے پوتے کی. اچھا، ایک نام میں اس میں بھول گیا ابتدا میں جو میں نے نام دیا، سوری، وہ بتانا چاہتا ہوں. اس خاندان کا جو تعلق تھا وہ سابق وزیر اعظم غلام مصطفیٰ جتوئی سے بہت تھا. ان کا گھر تھا تیفی بٹ کا نصیر آباد، مال ٹاؤن کا ایل بلاک کہلاتا ہے، تھانہ نصیر آباد کے قریب. دکانوں میں تھانہ نصیر آباد تھا، یہ ایل بلاک مال ٹاؤن کہتے تھے اس کو. وہاں ہمارا دین اخبار کا دفتر رہا بڑا عرصہ، اس لیے مجھے پتا وہ جگہ. وہ تیفی بٹ کے گھر کے ساتھ والا گھر، دیوار بیچ میں سانجی کہتے تھے، سانجی دیوار، وہ خواجہ اظہر گلشن کا تھا. 2 بھائی اکٹھے رہتے تھے. تیسرا اختر رسول چودھری کی سسٹر کا تھا. وہاں شادی میں نے غلام مصطفیٰ جتوئی کو اور اس طرح کی کئی ممتاز شخصیات کو دیکھا. اس بچے کے، جس کے بچے کی پہلی سالگرہ تھی، اس کی پہلی سالگرہ میں، تیفی بٹ کے پوتے کی پہلی سالگرہ میں واقعہ کیا ہوتا ہے، تقریباً 5-7 لوگ آتے ہیں. سالگرہ کی تقریب جاری ہے، اس تقریب سے 5-7 گز کے فاصلے پہ اندھا دھند فائرنگ شروع ہو جاتی ہے. اندھا دھند فائرنگ. اس وقت ایک پولیس والے نے مجھے بتایا، اس وقت بالکل سامنے تھانہ ہے نصیر آباد، 10 قدم کے فاصلے پہ دکانوں میں. وہاں ایک پولیس والے نے مجھے بتایا کہ بھائی جان کم از کم 5000 راؤنڈ فائر ہوا ہے. کوئی جانی نقصان نہیں ہوا؟ نہیں، فائرنگ ہوئی. یہ بعض اوقات نا مخالفین جو ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے کو زچ کرنے کے لیے، ڈرانے کے لیے، پرووک کرنے کے لیے، اسے ڈرامہ بازی نہ آپ کہیں، آپ اسے کہیں کہ ان کو یہ تھریٹ کہ ہم یہ بھی کر سکتے ہیں. جو 5 گز دور فاصلے پہ فائر کر سکتا ہے 5000، وہ گھر کے اندر آ کے بھی کر سکتا ہے. یہ کہ میسیج دینا ہوتا ہے.
یہ 5,000 کے قریب گولی چلائی, اور گولی چلانے والوں میں ڈی ایس پی کا ایک بیٹا شامل تھا. سرونگ ڈی ایس پی اس وقت سرونگ تھا, اب ریٹائر. ان کا ایک بیٹا شامل تھا. تیفی بٹ نے اس کا مقدمہ درج نہیں کرایا. کیوں؟ پولیس والوں نے کہا کہ ہم استغاثہ بھی, ہم پروگرام جب رپورٹ لکھی ہے, اس نے کہا نہیں مجھے یقین نہیں ہے کس نے کیا. کچھ عرصے بعد یہ بات کھلتی ہے کہ یہ اس کے مخالفین نے کیا تھا, اور ڈی ایس پی کا بیٹا جس کا, اب کھلتی کیسے بات, ڈی ایس پی کا بیٹا شامل تھا. اس ڈی ایس پی نے اپنے ایک ساتھی ڈی ایس پی کو فون کیا کہ یار میرے بچے سے غلطی ہو گئی ہے, میں نے بڑی اسے ڈانٹ ڈپٹ کی ہے, اس کی اچھی کلاس لگائی ہے. وہ تیفی بٹ کے مخالفین کے ساتھ تیفی بٹ کے گھر گیا اور یہ فائرنگ کر کے آیا ہے. تم تیفی بٹ کے دوست ہو, تمہارا تعلق ہے تیفی سے, تم تیفی سے کہو کہ ہمیں معاف کر دیں. وہ تیفی بٹ کے پاس جاتے ہیں ڈی ایس پی صاحب, بٹ صاحب یہ مسئلہ, انہوں نے کہا بتائیں کیا مسئلہ. اس نے کہا یہ بات, اس نے کہا ٹھیک ہے. اس نے کہا معافی, ڈی ایس پی کے بیٹے کو اس نے کہا معاف کر دیا. اور باقی جو لوگ تھے انہیں معاف نہیں کیا. سنیں مقدمہ بھی درج نہیں ہوا, کچھ نہیں. اس نے کہا جی کہ میں معاف کر دیا پر ایک شرط. اس نے کیا؟ اس نے کہا مشروط معافی. کیا؟ اس نے کہا یہ جو ڈی ایس پی کا بچہ ہے نا, یہ سی سی پی لاہور کے دفتر جائے اور اسے جا کے یہ کہے کہ جی یہ واقعہ اس کے کہنے پہ میں نے کیا تھا, میرا کوئی قصور نہیں ہے, میں اس کے, میری تیفی کو مخالفت نہیں, میں اسے معاف کر دیا. وہ جاتا ہے وہاں. اب یہ واقعہ جس کی میں نے 6 جگہ سے تصدیق کی, وہ وہاں جاتا ہے اور وہاں جا کے وہ یہ کہتا ہے کہ میں نے ان کے مخالفین یعنی بلا ٹرکالہ گروپ, ان کے کہنے پہ میں چلا گیا تھا, میں نے اپنا پسٹل استعمال کر کے فائر ضرور کیا, لیکن نہ کسی کو لگا نہ کسی کو مارا, ہوائی فائرنگ تھی, اور میں تو ایک شوق میں چلا گیا. اور میرا باپ چونکہ پولیس افسر ہے, ڈی ایس پی ہے, تو مجھے یہ زیب نہیں دیتا, میں معذرت خواہوں. انہوں نے معذرت کر لی. اسی وقت مخالفوں کے 4 لوگ اس وقت کے ایس پی سٹی کے دفتر جاتے ہیں. یہ سٹی کا واقعہ ادھر سے, وہ ایس پی سٹی کے دفتر جاتے ہیں, وہاں ایس پی سٹی کے پاس بیٹھ جاتے ہیں. یہ سی سی پی کو یہ جو ہے نا جب جا کے کہتا ہے کہ جی فلاں فلاں کے کہنے پہ میں نے کیا, سی سی پی اٹھاتا ہے, ایس پی کو فون کرتا ہے. انہوں نے کہا جی یار یہ میرے پاس آئے ہیں ڈی ایس پی صاحب ان کا بیٹا, اور یہ فائرنگ میں شامل تھا, اور اس نے کہا ہے فلاں فلاں فائرنگ کی ہے. اس نے کہا وہ جن کے آپ نام لے رہے ہیں وہ میرے پاس بیٹھے ہیں. اس نے کہا گرفتار کر لو. انہوں نے 4 لوگ گرفتار کر لیے. اچھا, اس کے اندر ٹیپو کا نام نہیں تھا؟ نہیں, ان کے مخالفین. انہوں نے 4 لوگ گرفتار کر لیے. 4 گرفتار کیے. سی سی پی نے پھر حکم دیا کہ اس کو سی آئی اے کوتوالی کے حوالے کر دو. وہ سی آئی اے کوتوالی چلے گا. وہاں جا کر سی آئی اے کوتوالی نے ان 4 کو پوچھا. پہلے انہوں نے انکار کیا, بعد میں اقرار جرم کر لیا. جب اقرار جرم ہو گیا تو اس کے بعد یہ سی سی پی او نے یہ کہا طریقے سے, اس نے کہا کہ یہ فلاں ڈی ایس پی کی تو معافی ہوگی. تیفی نے کہا جی میں اس کا مقدمہ درج نہیں کروانا چاہتا. اگر ایک کو میں نے معافی دی ہے تو اقرار جرم ہو گیا. پولیس اس کو نوٹ کر لے کہ مجھ پہ حملہ فلاں نے کروایا. انہوں نے نوٹ کر لیا. تیفی نے ان کو معاف کر دیا, چھوڑ دیا. اس کے بعد ان کی پھر صلح کا ایک ڈول ڈالا گیا, اور صلح میں بھی شامل تھا. یہ صلح ہو رہی تھی, بڑے بڑے نامور شخصیات لاہور کی شامل تھے, پولیس افسران بھی تھے. یہ واقعہ جب ہو گیا اس کے بعد یہ تصدیق ہو گئی کہ یہ متحرک گروپ جو ہے نا یہ اس میں شامل ہے. اور اس میں بتا بھی رہا ہوں کہ امیر بلاج کے قتل تک نوبت جو آئی ہے صلح کے باوجود, اس کی ریزن دوسری ایک اور بھی ہے. کہا یہ گیا کہ تیفی بٹ گروپ کی طرف سے کہ ہمارے مخالفین نے ہمارے علاقے میں نصیر آباد تھانے میں ایسے چوپنا لگوا لیا ہے. بٹ صاحب اس گینگ وار جسے آپ کہتے ہیں, تاجروں کی سیاست کے دوران خوریزی, چودراہٹ کی جنگ, اس میں تھانے دار لگوانا, ایس ایچ او بالخصوص, ڈی ایس پی لگوانا, تفتیشی لگوانا. اس وقت ونگ الگ نہیں تھے آپریشن اور انویسٹیگیشن, اس کی ایک بڑی دوڑ تھی. اپنا بندہ لگوانا ہے, اپنا بندہ. تیفی بٹ گروہ یہ کہتا ہے کہ ہمارے مخالفین نے ہمارے علاقے میں ایس ایچ او تیفی بٹ کے گھر سے 10 قدم کے فاصلے پہ ایس ایچ او اپنا لگوا لیا, اور یہ ہمارے سینے پہ مونگ دلا ہے. وہ جو ایس ایچ او نصیر آباد لگا, اس نے
تیفی بٹ کے گھر پہ ایک ریڈ کیا, لگوایا اس مقصد سے گیا تھا. تیفی بٹ پہ گھر پہ ریڈ کیسے کیا کہ سیڑھی لگائی باہر اور سیڑھی لگا کے چڑھنے لگے پولیس والے اوپر. ایس ایچ او خود شامل تھا, خود شاید نیاز ایک شخص تھا جو تیفی بٹ کا کار خاص تھا. اس نے فٹافٹ جا کے بٹ صاحب کو بتا دیا. بٹ صاحب سو رہے تھے. انہوں نے کہا کیا ہوا؟ انہوں نے کہا جناب پولیس ریڈ کے لیے وہ باہر سیڑھی لگ گئی ہے, پولیس چڑھ رہی ہے اوپر. وہ خدا مقصد کا بھی نیاز فوت ہو گیا جو کار خاص تھا. وہاں وہ سیڑھی لگا کے پولیس والے اوپر چڑھے. بٹ صاحب جاگے. 8 گن مین تھے ان کے گھر پہ. ان لوگوں نے کیا کیا, اب عجیب سی صورتحال ہے, یہ نہیں شاید مجھے بتا رہا ہے. وہ کہتا ہے کہ ایک ہوتی تھی کلاشنکوف کا میگزین لوڈ کرنا. اب بٹ صاحب یہ بڑی اہم بات ہے. وہ کہتا ہے نہیں شاہد کہ انہوں نے چھنے لگائے نیچے, 6 میگزین کے برابر ایک چھنا. آپ سمجھے کہ 6 کلاشنکوفوں کے میگزین ایک طرف, چھنا ایک طرف. وہ چھنے لگا لیے سب نے. اور ٹارگٹ تھا تیفی بٹ. یہ پولیس مقابلہ طے تھا تیفی بٹ کے خلاف پہلا. تیفی بٹ نے للکارا پولیس کو. ہاتھ میں خود بھی اس کے گن ہیں, سارے محافظوں کے ہاتھ میں گنے ہیں, چھنے لگے ہوئے ہیں. وہ چھنوں والی گنیں پکڑ کے للکارا اور کہتے یہ ہیں کہ تیفی بٹ کو, اینی شاید کہہ رہے ہیں, میں نے پہلی بار غصے میں گالیاں دیتے سنا پولیس والوں کو. اور اس نے کہا کہ جو تم حرکت کر رہے ہو, یہ جملے سنیں, میرے گھر میں میری بیٹیاں بھی ہیں, میری بہویں بھی ہیں, میری بیگم بھی ہے. خواتین کے گھر میں تم نے اگر بے پردگی کی کوشش کی اور تم اگر اندر آئے تو تمہیں ایک کو زندہ نہیں چھوڑوں گا. یہ جملے وہ ہیں جو آپس میں دو بدو کہے جا رہے ہیں. یہ مجھے آئی وٹنس یہ بتاتا ہے. یہ میں نے باتیں چھپا کے رکھی تھی کہ میں کسی ایسے شو میں کہوں گا جب موقع ایسا ہوگا جو کسی بغیر دباؤ کے جا رہا ہو شو, اور آپ کا اپنا پلیٹ فارم ہوگا. پر صاحب یہ جب کلاشن کوفیں, دھمکیاں, گالیاں یہ اوپن ہوئیں تو ایک عجیب سی صورتحال پیدا ہو گئی. اب پولیس تو وہیں موجود ہے جس کا ایس ایچ او کا اپنا تھانہ ہے. وہ یہ دیکھ کر کے کہ نقصان نہ ہو جائے جانی, پولیس کا نقصان بھی ہو سکتا تھا, 2 طرفہ متحارب گروپ تھے. وہ سیڑھی چھوڑ کے پولیس والے نکل گئے. موقع کا نمٹ جانا, انہوں نے کہا ایسا نہ کرے. وہ واپس چلے گئے. وہ واپس گئے. تیفی بٹ نے پھر یہی کیا. انہوں نے کہا میں اس کا مقدمہ درج نہیں کراؤں گا, یہ مجھے مارنے آئے تھے, پولیس مقابلہ انکاؤنٹر کرنے آئے تھے میرے لیے. پولیس افسروں سے, پولیس آ گئی بڑی پیمانے میں, بہت رشک لگ گیا. اعلیٰ افسروں سے ملاقاتیں کی اور ملاقاتوں میں تیفی بٹ نے یہ کہا کہ مجھے مارنا چاہتے تھے. یہ ایس ایچ او خود لگوایا گیا ہمارے مخالفین کی طرف سے, فوری طور پہ اس کے خلاف کارروائی کی جائے. تیفی بٹ نے شکایت کی ایس ایچ او کی, نصیر آباد کی. اس کو تبدیل کر دیا گیا. نہ صرف تبدیل کیا گیا, ضلع بدل کر دیا گیا, قصور بھیج دیا. اب میں نے کہا کہ دشمن دار نظر رکھے ہوتا ہے کہ کون کیا ایکٹ کر رہا ہے. یہ ایس ایچ او صاحب قصور میں لگ جاتے ہیں. وہاں جا کے یہ کسی کو تنازع چل رہا تھا 2 پارٹیوں کا, وہاں زمین کا تنازع تھا. وہاں جاتے ہیں ایس ایچ او, علاقے کا ایس ایچ او ہے, وہاں قصور میں جاتا ہے, اس کے دماغ میں گولی لگ جاتی ہے. اس کے دماغ میں گولی لگتی ہے, یہ شدید زخمی ہو جاتا ہے, بے ہوش ہو جاتا ہے, 3 دن بے ہوش رہتا ہے. اسے قصور سے جنرل اسپتال لاہور شفٹ کیا جاتا ہے. پولیس افسر تھا, اعلیٰ افسران بھی وہاں گئے. یہ بڑا سیریس نیورو سرجری کا کیس آ گیا. یہ وہاں جب پہنچتا ہے جنرل اسپتال میں, اب دشمندار نے, تیفی بٹ گروپ نے نظر رکھی ہے اس ایس ایچ او پہ کہ یہ وہی ہے. اس ایس ایچ او کے پاس 5 افراد کا ایک ڈیلیگیشن جاتا ہے. 4 ٹوکریاں پھلوں کی, 4 گلدستے اور ایک لفافے میں, انویلپ میں کچھ رقم. اچھا, یہ گولی لگنے کا تعلق تیفی بٹ گروپ سے تو نہیں؟ کوئی تعلق نہیں اس کا, وہ لوکل ایک ایشو تھا. ایس ایچ او گیا, اس کے سر میں گولی لگ گئی. 2 متحارب گروپ فائرنگ کر رہے تھے. انکاؤنٹر بعد میں انکاؤنٹر بھی ہوا, اس میں بندے مرے تھے. وہ ایس ایچ او زخمی ہوتا ہے شدید. خبریں چھپتی ہیں, میں نے بھی خبر دی تھی کہ ایس ایچ او قصور, صدر قصور, وہاں کا ایس ایچ او دماغ میں گولی لگنے سے شدید زخمی. اور جب جنرل اسپتال میں داخل ہوتا ہے تو ایک گروپ جاتا ہے جو اس کو تحائف, گلدستے, ٹھیک ہے نا, مٹھائی, جو بھی تھا, ٹوکرے اس کے, وہ دیتا ہے. اب دشمن دار دیکھ رہا تھا کہ کون گیا ہے,
اس ایس ایچ او کے پیچھے کون آیا ہے. پتہ یہ لگا کہ تیفی بٹ کے مخالفین نے یہ کیا ہے، جا کے تحفے تحائف دیے ہیں. تو یہ بات سمجھ لی گئی کہ تیفی کے گھر جب یہ ایس ایچ او وہاں تعینات تھا، تیفی کے گھر پہ جو حملہ ہوا تھا اسے پولیس مقابلے میں مارنے لگے تھے، یہ انہوں نے ہی کروایا تھا. انہوں نے چپ کر کے یہ اندازہ لگا لیا، مقدمہ پھر نہیں درج کروایا پرانے واقعے کا. قصور کے واقعہ تو ہو گیا، ظاہر ایس ایچ او تھا، لیکن یہ تعلقات کنفرم ہو گئے کہ ایس ایچ او جو ان کا ہنچ تھا، پہلے اطلاع ان کو یہ تھی کہ ایس ایچ او ہمارے علاقے میں انہوں نے لگوایا تھا، انہوں نے ہی مجھ پہ حملہ کرایا، مجھے مارنا چاہتے تھے. یہ بات کنفرم ہو گئی. اس خاندان کا جو صاحب بصیرت، دانشور نہیں کہہ رہا، دانش مند سربراہ ہے، والد صاحب مرحوم ان کے جو تھے، ان کی بعد وہ خواجہ اظہر گلشن ہے، جن کا میں نے کہا تاج رہنما ہے. جو کسی دشمنی یا کسی گینگ وار کسی چیز کا حصہ نہیں ہے، لیکن بڑے بھائی ہونے کے ناطے، خاندان کا سربراہ ہونے کے ناطے ان کی خدمات بہت ہیں. کس معاملے میں؟ لڑائی جھگڑے کو کم کرنے کے لیے، تیفی بٹ کی دشمنی کو دوستی میں، صلح میں تبدیل کرنے کے لیے، اور ان دونوں بھائیوں کو، کزن جو ہیں تیفی اور گوگی کو، پولیس مقابلوں سے بچانے کے لیے. ان کی دیوار سانجھی نصیر آباد میں، مالٹون ایل بلاک کے یا ایل، پتہ نہیں میں کہ ہی بنتا ہو. اس میں دیوار سانجھی 7 سال ہو گئے اس بات کو. انہوں نے اپنا گھر تبدیل کر لیا خواجہ صاحب نے. یہ ایسے میرے پاس ذہن میں آئی، اس گھر کا جو سربراہ ہے اس نے اپنا گھر شفٹ کر لیا نئی پوش بستی میں، اور وہ گھر جو خواجہ تعریف تیفی بٹ کے ساتھ ہمسائے میں، ایل بلاک یا کے بلاک مالٹون میں، نصیر آباد میں، وہ اپنی بیٹی کے حوالے کر دیا. میں نے خواجہ صاحب سے پوچھا تھا ایک دفعہ، بہت پرانی بات ہے، میں نے کہا خواجہ صاحب یہ آپ نے گھر بدل لیا؟ انہوں نے کہا جی کہ میرا اور تیفی کا نا کچھ مزاج میں فرق آ گیا ہے. میں نے کہا کشیدگی ہے؟ کہتا ہے آپ کشیدگی اس کو سمجھ لیں، لیکن اس کی عادات اور مزاج میرا ملتا نہیں. اور یہ دشمنداری کی وجہ سے؟ دشمنداری بھی تھی، لیکن بھائی تو بھائی ہوتا ہے. پھر اس کے بعد اب جو واقعات شروع ہوئے تو اب یہ پتہ لگتا ہے کہ 5 سال پہلے قطع تعلق کر لیا خواجہ اظہر گلشن نے، خواجہ تعریف گلشن سے قطع تعلق کر لیا. یعنی 5 سال میں بول چال بھی نہیں ہوئی. سو مچ سو کہ جب ان کے بہنوئی قتل ہوتے ہیں، جاوید بٹ صاحب جب قتل ہوتے ہیں، خواجہ اظہر گلشن صاحب جو ہیں وہ جنازے پہ نہیں جا رہے تھے. ان کی بیگم اور بیٹی، انہوں نے ضد کر کے کہا کہ بہنوئی چلا گیا، بہن کا گھر اجڑ گیا آپ کی، آپ کو جانا چاہیے. وہ کہتے ہیں کہ میں اس حد تک نالاں ہوں تیفی سے، میں کیوں جاؤں؟ اپنے گھر والوں کہہ رہے ہیں میں نہیں جاتا. اچھا، وہ تو ذمہ دار بھی سمجھتے ہیں نا کہ تیفی بٹ ذمہ دار ہے جاوید بٹ کے قتل کا. وہ ظاہر ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ دشمنی کی بھینٹ وہ چڑھ گیا شخص جس کا کوئی تعلق نہیں تھا اس سے. اب انہوں نے کہا جی کہ میرا اس سے اختلاف ہو گیا. خواجہ صاحب کہتے ہیں میں اس کے کسی قول و فعل میں شامل نہیں ہوں، میرے قطع تعلق کر لیا، گفتگو نہیں ہوتی. 5 سال ہو گئے، اب تو 5 سال سے گفتگو نہیں ہے. یہ اپنی جگہ پہ، لیکن بھائی تو بٹ صاحب بھائی ہوتا ہے، بھائی تو بھائی ہے. اس کے باوجود 2 بار پولیس مقابلوں سے بچایا. اب ایک بار عید میلاد النبی پر 14 افراد قتل ہوتے ہیں. طاہر پرنس کیس بڑا مشہور ہے. طاہر پرنس کو حملہ کرنے، ٹارگٹ کرنے، مارنے جو لوگ آئے، انہوں نے انڈسکریمنیٹ فائرنگ کی، خواتین بچوں سمیت 14 افراد بیچارے بالکل ایسے بھیانک انداز سے مار دیے گئے. اس وقت تیفی بٹ، گوگی بٹ، ان کو بلا جواز نامزد کیا گیا. طاہر پرنس نے مقدمہ درج کرایا، مدعی طاہر پرنس تھا، ظاہر اس پہ حملہ تھا، بڑا نامور مقدمہ تھا یہ. بہت لاہور میں اتنی ہولناک خون کی ہولی تھی یہ، دل خون کے آنسو ہوتا تھا وہ دیکھ کے. بٹ مناظر جو میں موقع پہ گیا تھا، اوہ ہو، توبہ توبہ. چند لمحے تک جو خواتین و حضرات، بچے بچیاں خوشیاں منا رہے تھے، عید میلاد تھا، ایک دم خون میں نہا گیا. ساری خوشیاں جو ہیں غم میں بدل گئیں، سوگ شروع ہو گیا. اس کا مقدمہ درج ہوتا ہے طاہر پرنس کی مدعیت میں لوئر مال تھانے. یہ مقدمہ درج ہوا جس پر تیفی بٹ گروپ کے لوگوں کا یہ کہنا ہے
کہ تیفی کے مخالفین یعنی بلّہ وغیرہ کے، ٹیپو وغیرہ کے، ان کے ایما پر اس مقدمے میں تیفی اور گوگی کو 109 ابیٹمنٹ میں نامزد کر دیا گیا. وہ بے گناہ تھے. پولیس والوں نے مجھے خود کہا بے گناہ، مطلب میں نے ایس ایس پی کی زبان، چوئی سجاد صاحب ایس ایس پی تھے، میں نے ان کی زبان سے بھی سنا کہ یہ بے گناہ ہیں دونوں، ایس ایس پی کے بقول. اور اس کی بے گناہی کا ایک بڑا ثبوت آپ کو دوں، یہ بڑی اہم بات. اندرون شہر کے ایک بندے نے خواجہ اظہر گلشن کو فون کیا کہ جی یہ پتہ لگا آپ کو کہ وہ جو واقعہ ہوا اس میں تیفی گوگی نامزد ہو گئے؟ کہتا نہیں مجھے نہیں پتا. یہ اطلاع ملتی ہے خواجہ صاحب کو، اظہر گلشن کو. خواجہ صاحب فوری طور پہ جو ہے نا، فوری طور پہ وہ پتہ کرتے ہیں تیفی کہاں ہے. وہ کہتے ہیں تیفی اپنے بھائی، بڑے بھائی ان کے تھے، یاور بٹ کے گھر گیا ہے، مرحوم بیچارے فوت ہو گئے. خواجہ صاحب یاور بٹ کے گھر جاتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں تم کہاں بیٹھے ہوئے ہو؟ انہوں نے کہا ہوں تو پتہ ہے، نکلو یہاں سے. کیا ہوا؟ انہوں نے کہا تمہیں نامزد کر دیا ہے 14 قتلوں میں. تو کس نے؟ انہوں نے کہا طاہر پرنس نے. یہ ہمارے دشمنوں نے کھیل کھیلا ہے جس کا کوئی تعلق نہیں. اگر آپ اس کو پھنسا دیں گے تو اپنے دشمن کو، مخالف کو، تو لا محالہ وہ تو زچ ہوگا. یہ کہتے ہیں کہ فوری طور پہ نا جب یہ نامزد ہوئے تو کہتے ہیں میں یہ ان کے اب خاندانی ذرائع بتا رہے ہیں کہ خواجہ اظہر گلشن چونکہ بڑے تھے کر کے سربراہ ہیں، وہ جاتے ہیں اس وقت کے ایس ایس پی چوئی سجاد کے پاس. چوئی سجاد کے پاس جاتے ہیں تو وہاں ان کی تلخ کلامی ہوتی ہے چوئی سجاد سے. اچھا یہ جو اظہر گلشن صاحب ہے نا، یہ بہت نرم دم گفتگو ہیں لیکن گرم دم جستجو ہیں. پیچھے پڑ جائیں جان نہیں چھوڑتے. ان کے مجھے کئی واقعات یاد ہیں بطور تاجر رہنما. انہوں نے لاہور میں جتنی ہڑتالیں کرائیں، دکانیں مارکیٹیں بند کرائیں، اور جو تقریریں کرتے تھے کہ یہ لگتا ہی نہیں ہے کہ اتنا منحنی سا شخص ہے، اتنا خوفناک لیڈر ہے، اور اتنی دبنگ زبان میں تقریر کرتے تھے، لہجہ اتنا تلخ ہوتا تھا کہ اگلا بندہ خوف کھاتا تھا. خواجہ صاحب کی میں نے تقریریں سنی ہیں. اب خواجہ صاحب ایس ایس پی کے پاس گئے تو وہاں ان سے مٹ بھیڑ ہو گئی، اور یہ اسے کہتے ہیں کہ اگر میرے بھائیوں کو، گوگی اور تیفی کو. اچھا ایک بات اور بڑی ضروری ہے، بہت کم لوگوں کو پتا ہوگا. تیفی اور گوگی ان کے بھائی ہیں، کزن، ایک سگا بھائی، کزن، لیکن یہ ان کو اپنی اولاد کہتے ہیں، بیٹا نہیں، اولاد. ایس ایس پی سے بھی انہوں نے جا کے یہی جملہ کہا کہ یہ میری اولاد ہیں، اور اگر میری اولاد کو کچھ ہوا تو میں آپ کی اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا. یہ جملہ کہا خواجہ صاحب نے ایس ایس پی چوئی سجاد کو. یہ اٹھ کے باہر نکلے تلخی میں، منہ سے جو نکل رہا تھا وہ کہتے آئے. باہر آئے، لوگوں نے شور سنا. اب آپ کو پتہ ہے ان دنوں میں کیا، میں سمجھ رہا ہوں کہ کیا حالات تھے. ایک بہت بڑا کیس تھا اغوا برائے تاوان کا، بہت بڑا کیس. پروفیسر ڈاکٹر بشیر احمد، نیورو سرجن، بشیر نیورو انسٹیٹیوٹ بی این آئی جو ہے شادمان چوک پہ، اس کے مالک، جن کے اب بیٹے بہویں سب ڈاکٹر ہیں. بشیر صاحب کو اغوا کر کے تاوان طلب کیا گیا تھا. چودھری سجاد ان دنوں میں کشمور بھی گئے تھے ریکوری کے لیے. کئی مغوی ایسے تھے جو سندھ اور پنجاب کی سرحد پہ کشمور کے علاقے میں، مجھے وہ سارے واقعات یاد جو سب نے مجھ سے سنائے ایس ایس پی صاحب نے، بڑا میرا تعلق تھا ان سے. اور یہ کچے کے ڈاکو تھے؟ یہ مشترکہ ڈاکو تھے، کچے اور پکے کے. وہ لے جاتے تھے اغوا کر کے. تاوان کے 3، رانا سربت بڑا مشہور تھا واقعہ، اس نے شاہد سیٹھی اغوا کیس، وہ بھی کشمور سے کڑیے ملی، لاہور میں رکھا تھا اس نے. ویسے جوہر ٹاؤن اب بن گیا، جوہر ٹاؤن نہیں تھا اس وقت، اسی کے علاقے میں وہاں کرائے کے گھر میں رکھا تھا. اور باہر میں نے آپ کو بتایا تھا ایک واقعہ کہ جی اخبار کے تراشے اخبار لگا کے پورے اور وہ کھڑکیاں بند کی تک اندر دکھائی نہ دے. اچھا اس میں کریکشن بھی کرنا چاہوں گا. ان کی بیٹی نے مجھ سے رابطہ کیا اور انہوں نے کہا کہ یہ آپ اپنے پلیٹ فارم سے بتا دیں کہ ان کے والد صاحب جو سیٹھی صاحب ہیں ان کا ریسٹورنٹ کوئی نہیں تھا. ہاں یہ باتیں اس وقت منظر عام پہ آئی تھیں کہ پام کے پتہ نہیں کیا نام تھا وہ ریسٹورنٹ. وہ کہتے ہیں کہ وہ اس سے کوئی تعلق نہیں تھا. لیکن یہ شاید سیٹھی جو تھے نا، یہ جو نجم سیٹھی ہیں وین گارڈ والے، بڑے نامور جرنلسٹ ہیں، سابق وزیر اعلیٰ بھی رہے نگران دور میں. یہ ان کے عزیز کزن کے بھائی جو بھی کہیں ان کو عزیز داری تھی ان کی. یہ بہت بڑا خاندان تھا. اس سے بھی بھتہ مانگا گیا تھا، تاوان مانگا گیا تھا.
اسی طرح بشیر نیورو سرجن جو تھے، ڈاکٹر بشیر، پروفیسر ڈاکٹر بشیر، بزرگ آدمی تھے، ان کا کیس چل رہا تھا. جب تلخی ہوئی، کشیدگی ہوئی ایس پی سجاد کی، تو پولیس نے کیا کیا، جلتی پر تیل کا کام، کہ خواجہ اظہر گلشن پہ پروفیسر بشیر نیورو سرجن کا مقدمہ ڈال دیا. اس سے کیا تعلق ہے؟ کوئی تعلق نہیں تھا. یہ کرنے کے لیے کہ آپ نے ہمارے ایس پی سے بدتمیزی کی ہے، تلخی کی ہے، بولے ہیں، گفتگو سخت لہجے میں کی ہے، تو مزہ چکھو. نئی دفعہ لگا دی 365 کے ساتھ یہ بھی ابٹمنٹ لگ گئی کہ شامل ہے. پر یہ جملہ تھا نا، نے کہا جی کہ عجیب سی بات ہے کہ آپ لاہور پولیس کے کمانڈر ہیں، 16-18 ہزار فورس تھی اس وقت، 18 ہزار فورس تھی، آپ 18 ہزار فورس کے کمانڈر ہیں، میں آپ کو گھسیٹ کر کانسٹیبل کی سزا پہ لے کے آؤں گا. آپ نے لاہور کو مقتل بنا رکھا ہے، قتل گاہ ہے. یہ تلخی یہاں تک ہوئی. یہ کہہ کے آ گئے، بشیر نیورو سرجن کا مقدمہ ان پہ ہو گیا، پتہ لگ گیا ان کو. خواجہ صاحب آئے واپس گھر. اچھا، ویسے انہوں نے بھی زیادتی کی تھی کسی سٹنگ آفیسر کو، اس طرح کہنا نہیں چاہیے. یہ بات آپ کی صحیح ہے کہ انہوں نے یہ کہا کہ آپ قاتل ہیں، مقتل لاہور کو بنا رکھا ہے. لیکن یہ بات یہ عجیب سی بات ہے، یہ جملے مجھے یاد ہیں کہ اس داتا کی نگری میں ایک درویش بھی رہتا ہے، اور اس درویش کا نام خواجہ اظہر گلشن ہے. تھے وہ بڑے کاریگر آدمی اس معاملے میں خواجہ صاحب. انہوں نے کہا جی اس داتا کی نگری میں یہ اس بات پہ وہ نامزد ہو گئے اس مقدمے میں. خواجہ صاحب کہتے ہیں جی وہاں جو صورتحال تھی ان کے ذرائع نے بتایا، خاندانی ذرائع نے، کہ وہ وہاں گھر آتے ہیں، اور گھر آ کے جو ہے نا انہوں نے کہتے ہیں کاپی پینسل پکڑی اور ایک تحریر لکھنی شروع کی. کیا لکھا؟ تحریر جو ہے نا اس کے اوپر جو انہوں نے سرخی جمائی نا، وہ لاہور کے 5 بڑے قومی اخبارات میں اشتہار کی شکل میں جاری ہوئی، شائع ہوئی. اشتہار چھپا فرنٹ پیج پہ، 5 اخبارات، جنگ سب سے بڑا میڈیا گروپ، نوائے وقت، پاکستان، خبریں، اور ایک اور تھا غالباً. یہ 90s کے جو اخبار تھے، ان اخبارات میں یہ اشتہار چھپا، پیڈ اشتہار. اس وقت 12 سے 14 لاکھ روپے خواجہ صاحب نے خرچ کیے. لکھا کیا تھا اس میں؟ اس کی جو ٹاپک سرخی تھی نا وہ تھا شرم تم کو مگر نہیں آتی. میرے پاس محفوظ ہے اشتہار. اس میں لکھا کہ تم قاتل ہو. ایس پی کو لکھا، نام تو مینشن کیا ہوگا، نام اس کا ایس پی لاہور کا. تو یہ اخبار والوں نے چھاپ کیسے دیا؟ چھاپ دیا. یہ کہا تھا انہوں نے کہ اگر آپ نے ایڈٹ کیا تو میں 1 روپیہ جو ہے نا اشتہار کا نہیں دوں گا، ملے گا تب جب یہ سارا کچھ چھاپو. اس میں ہر چیز انہوں نے چھاپ دی کہ لاہور پولیس کا سربراہ، ایس پی لاہور، فلاں، یہ سب چیزیں چھپ گئی. یہ جب چھپتی ہے تو ان اخبارات میں جب اشتہار لگا، اس کے بعد 5 بجے شام تقریباً، صبح اشتہار چھپتا ہے، 5 بجے ایک فون آتا ہے خواجہ اظہر گلشن صاحب کو، ایس ایچ او نصیر آباد جو سامنے تھا نا ان کے گھر کے. وہ کہتے ہیں جی میں انسپیکٹر اشرف ٹیڈی، چودھری محمد اشرف ان کا نام تھا، وہ اشرف ٹیڈی کے نام سے مشہور تھے، بڑے پرانے تانے دار تھے، خدا مغفرت کرے، فوت ہو گئے. انہوں نے کہا جی میں چودھری اشرف بول رہا ہوں اور آپ سے ملنا چاہتا ہوں، اجازت ہے؟ اس نے کہا اجازت لینے کی ضرورت ہے، تو میرا بھائی بھی ہے، میرے علاقے کا ایس ایچ او بھی ہے، تعلق تو تھا دار ہے. خواجہ صاحب کہتے ہیں کہ آپ آ جاؤ. انہوں نے کہا خواجہ صاحب بڑی اہم بات ہے. اب اشرف ٹیڈی صاحب آ جاتے ہیں خواجہ صاحب کے گھر آتے ہیں، 2 قدم پہ گھر ہے، تھانہ ہے. وہ گھر آتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ ایس ایچ او دونوں ہاتھ جوڑتا ہے، دونوں ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے کہ آپ میرے بڑے بھائی بھی ہیں، ہمارے لیڈر بھی ہیں، میرے ہاتھ جڑے دیکھیں، ایس پی لاہور کی جان چھوڑ دیں، اب ان کا مکالمہ ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں جی کیا ہوا، مسئلہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا یار مجھ پہ بڑا پریشر ہے، میں ایس ایچ او ہوں، آپ میرے علاقے میں رہتے ہیں، میں آپ کا تھانے دار ہوں، لیکن بھائی بھی ہوں. آپ نے اگر ایس پی کو معاف نہ کیا تو میری عزت، احترام، پیشہ ورانہ صلاحیت سب ضائع. انہوں نے کہا خواجہ صاحب نے کہ بھائی یہ ہاتھ کھولو، تم میرے بھائی ہو. اس نے کہا میں ہاتھ تب کھولوں گا جب آپ معافی دیں گے. انہوں نے کہا معافی ہو گئی، ہاتھ کھول دو. جب انہیں معافی کا کہہ دیا، انہیں ہاتھ کھول دیا. اب اس نے جب ہاتھ کھولا، اس نے کہا جی کہ جو بھی بات آپ 32 دانت، ایک جملہ خواجہ صاحب کا،
32 دانت سے کہو گے وہ میں مان لوں گا. کیوں؟ اس لیے کہ ایس ایس پی اور ایس ایچ او یعنی انسپیکٹر میں بہت فاصلہ ہے. اگر ایس ایس پی اس لیول پہ آ گیا کہ ایس ایچ او کو بھیج رہا ہے تو میرا خیال ہے کہ مجھے بھی مان لینی چاہیے. اس نے کہا جی کہ میں اس حد تک آنے والے بندے کو جو ہے نا اب اس سے مقابلہ کروں, کچھ کروں. میں نے اسے معاف کیا, جاؤ اسے کہہ دو. میں نے معافی دے دی. اب یہ ایک واقعہ ایسا تھا جو 14 قتلوں کا, ان کی آپس میں جو معاملات تھے نا, چودھری سجاد, پھر اور بھی بڑے ایسے تھے. چودھری سجاد صاحب سے میٹنگ ہوئی, رانا مقبول صاحب بیچ میں آ گئے. رانا مقبول صاحب نے کہا جی کہ میرا ہی شاگرد ہے چودھری سجاد. چودھری صاحب کے سرپرست تھے رانا صاحب. انہوں نے کہا کہ خواجہ صاحب یہ آپ میرے دفتر آئیں. وہ دفتر چلے گئے خواجہ صاحب رانا مقبول صاحب کے. رانا مقبول صاحب کے آفس میں جو ہے میٹنگ ہوئی, بہت سے لوگ بیٹھے تھے. رانا صاحب نے ان سے کہا آپ وقت دیں, میں خواجہ صاحب سے بات کرنا چاہتا ہوں. پھر سجاد کو بھی بلا لیا, چودھری صاحب بھی آئے اور ان کے معاملات جو ہے نا وہ طے ہو گئے. اور اس وقت ایک جملہ کہا خواجہ اظہر گلشن نے کہ ایس ایس پی صاحب آپ قرآن پر حلف دے کے یہ کہہ سکتے ہیں کہ میری اولاد جو ہے تیفی اور گوگی ان کا تعلق ہے 16 کیس میں؟ نہیں ہے. تو پھر آپ کیوں انہیں چالان کرنا چاہتے ہیں؟ آپ چالان کی بات کر رہے ہیں, ان کے تو پولیس مقابلے کا آرڈر ہو چکا ہے. میں نے کہا ہے, لیکن رانا مقبول صاحب نے خواجہ صاحب سے ساری گفتگو کے بعد یہ کہا کہ اب کوئی کسی قسم کا ایکشن نہیں ہوگا. جو بات ہوئی ختم ہوئی. آپ وہ فائل, خواجہ صاحب گئے تھے, اظہر گلشن صاحب پہلے بھی چودھری سجاد صاحب سے ملے تھے. چودھری سجاد صاحب نے فائل اپنے دفتر گھر میں ایک دفتر بنایا ہوا تھا, گھر میں سے فائل نکال کے اور کہا کہ یہ دیکھیں جی یہ جملے آپ کے, یہ آپ کے بارے میں ہے, یہ حکم ہے, یہ حکم ہے. انہوں نے کہا نہیں, اگر میں نے آپ کو معاف کیا ہے تو آپ حقائق بتائیں. تو انہوں نے کہہ دیا ٹھیک ہے یہ معاملہ ایسا ہی تھا. اچھا, یہ جو 14 قتل ہیں بعد میں تو یہ بے گناہ ہو گئے تھے, کیونکہ طاہر پرنس کے بھانجے سے میری بات ہوئی, میرا نیبر ہے, وہ بھی بتاتے ہیں کہ انہوں نے خود جا کر بیانات کروائے اور بے گناہ کروایا. بے گناہ کروا دیا کہ یہ ایسے ہی ہے. اس میں رانا مقبول صاحب, چودھری سجاد اور اس وقت کے حکمران اشرافیہ وہ سارے شامل تھے. یہ دونوں بے گناہ نہیں ہوئے, صرف پولیس کے ہاتھوں ہلاکت سے بچ گئے. اچھا, اس کے بعد بھی آپ کہتے ہیں گوگی بٹ کے 2 پولیس مقابلے ہونے تھے, دوسرا کون سا تھا؟ وہ بتاتا ہوں. بٹ صاحب دوسرا واقعہ ارشد امین قتل کیس تھا. ارشد امین اس ایم ایس ایف کا سربراہ تھا, میرا بہت تعلق تھا, ایک ہی کمرے میں ہم رہتے تھے اسلامیہ کالج کے. وہ ٹیکنالوجی کالج کا پریزیڈنٹ بھی تھا, چیئرمین تھا ایم ایس ایف کا. منظور وٹو صاحب, محمد خان جنید دور, وہ بینظیر محترمہ پرائم منسٹر تھے. وہ سٹنگ گورنمنٹ کا سب سے بڑا ہتھیار تھا ایز فار ایز اسٹوڈنٹس پالیٹکس از کنسرن. طلبہ سیاست میں وہ بہت دیو ہیکل تھا ارشد امین چودھری, بہت نام تھا اس کا. کئی واقعات قتل کے ایم یو کالج میں, اسلامیہ کالج, ریلوے روڈ میں, دیال سنگھ کالج میں, ٹیکنالوجی کالج میں, ایف سی کالج میں ایون. یہ جو طلبہ سیاست تھی اس میں ارشد امین کا نام بہت اہم تھا. ارشد امین جب قتل ہوتا ہے, حنیفہ بابا نے کیا تھا. حنیفہ بابا نے کیا تھا. عارف چودھری کے ساتھ ارشد امین سمن آباد موڑ سے نکلے اور سمن آباد موڑ پہ جو ہے نا ٹارگٹ لیا ہوا تھا حنیفہ بابا نے. اور حنیفہ بابا جب مارنے لگا تو آگے ایک بچہ 9-10 سال کا اور بہن اس کے پیچھے بیٹھی, دونوں نے بیگ ڈالے ہوئے اکیڈمی جا رہے تھے. تو انہوں نے اس کو ٹارگٹ نہیں کیا ارشد امین کو, بچے مر جائیں گے دونوں بہن بھائی. تو وہ چلے گئے اور وہ بعد میں ملک ارشد کے گھر تھا, پیپلز پارٹی کے رہنما تھے, خیبر بلاک اقبال ٹاؤن, اور وہاں جہاں پارک ہے خیبر بلاک کا, اس پارک کے باہر تیفی بٹ اندر بیٹھے تھے. باہر ارشد امین آ گیا تو اس کے گن مین نے آگے کہا ملک ارشد صاحب کے کہ چودھری ارشد امین صاحب آئے نے. وہ تیفی بٹ کر حیران رہ گئے, انہوں نے کہا ہوئے ہم نے تو اس کا نقشہ کھینچ لیا تھا, اس نے مر جانا تھا وہاں, یہ کیا ہوا؟ وہ وہاں انہوں نے آگے کہانی بتائی. وہ جو ارشد امین ملا واپس چلا گیا. وہ پھر انہوں نے فون کر کے بتایا ملک ارشد صاحب کو کہ جی ہم اوپر ہی بیٹھے ہیں, آپ بے فکر رہیں, وہ رستے میں اس طرح ہو گیا تھا, بچے آ گئے تھے تو ہم نے چھوڑ دیا. تھوڑی دیر بعد یہ باہر نکلا ارشد امین, تر فائرنگ ہوئی ہے. اور وہ درخت سے اوپر سے فائرنگ کر کے نالے کے پاس, اقبال ٹاؤن, گلشن اقبال تھانہ لگتا تھا اقبال ٹاؤن کے ساتھ, وہاں واقعہ ہوا, وہاں اس کو مار دیا. جب یہ مرتا ہے ارشد امین جنگل کی آگ کی طرح نا یہ پھیل جاتی ہے خبر. ارشد امین چودھری وزن والا طاقتور آدمی تھا, سٹنگ گورنمنٹ کا ترجمان تھا, ایک قسم کا طلبہ سیاست میں ان کا لیڈر تھا. جب وہ قتل ہوتا ہے
تو 3 گھنٹے تک یہ میری اطلاع ہے خواجہ اظہر گلشن کو نہیں پتہ لگتا کہ ارشد امین قتل ہو گیا. پھر ایک فون آتا ہے جو بتاتے ہیں کہ یہ کیا معاملہ ہے. انہوں نے کہا جی وہ ارشد امین قتل ہو گیا. واقعی یہ ساتھ ہی گھر ہے ان کا تیفی کے. یہ بھیجتے ہیں اپنے ملازم کو، جا دیکھ کے، اور تیفی گھر میں، واٹس ایپ گھر پہ. اچھا، انہیں ڈاؤٹ تھا کہ تیفی بٹ کا اس میں کچھ ہاتھ ہے؟ نہیں پتا ہی کچھ نہیں. خواجہ صاحب کو تو کوئی علم ہی نہیں تھا. انہوں نے ملازم بھیجا، دیکھو تیفی گھر پہ. اب تیفی بٹ اپنے گھر پہ تھا. اس نے ملازم نے کہا کہ جناب باہر بہت سی گاڑیاں کھڑی ہیں، اور تیفی بٹ گراج میں بیٹھا گپے مار لوگوں سے بات چیت کر رہا ہے. یہ خواجہ اظہر گلشن صاحب جاتے ہیں اور تیفی کہتے تم کہاں بیٹھے ہو. وہ بس برم ہو جاتے ہیں، اب یہ نہیں شادتے ہیں. انہوں نے کہا تم کہاں بیٹھے ہو، تمہیں پتا تمہارا نام آ گیا ہے قتل میں، ارشد امین قتل ہو گیا، نکلو یہاں سے فوراً، دونوں بھائی غائب ہو جاؤ. انہوں نے کہا جی کہاں کیا ہوا. انہوں نے کہا بس نکل جاؤ یہاں سے، یہاں بیٹھو. وہ سارے پورے مجمع کو ڈسٹرب کر کے، ڈسپرس کر کے، تیفی اور گوگی کو کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا سمجھ جاتا ہوں جی. انہوں نے کہا جاتا نہیں ہوں، ابھی جاؤ. اور یہ فوری طور پہ جو ہے یہ ان کو نکال دیتے ہیں باہر. اب خواجہ اظہر گلشن صاحب نے یہاں ایک رول پلے کیا ارشد امین کے قتل کے بعد. قتل کو مینیج کرنے کا. قتل کو مینیج کرنا نہیں تھا، دونوں کی جان بچانا. اپنے جنہیں اولاد کہتے ہیں، بچہ کہتے ہیں، بیٹا کہتے ہیں، ان کی جان بچانا جو تھا کہ یہ وہ سٹنگ گورنمنٹ کا اتنا بڑا بھاری بھرکم شخص مر جائے، قتل ہو جائے. انہوں نے سم ہاؤ آرڈر لے لیا پولیس نے، پولیس مقابلے کا. پولیس مقابلے کا. یہ دونوں بھائیوں پہ مقدمہ درج ہوا اور یہ آرڈر ہوتا ہے کہ یہ مسئلہ ہے. اظہر گلشن صاحب فوری طور پہ جو ہے نا، اس وقت جو کالج تھے نا ان سب میں ارشد امین کا ڈنکا بج رہا تھا بھرپور طریقے سے. پورا روب دبدبا تھا. طلبہ سیاست بہت عروج پہ تھی، یونینز موجود تھی. طلبہ سڑکوں پہ آ جاتے ہیں اور یہ کہتے یہ ہیں کہ ان کو انجام تک پہنچایا جائے. ہمارا لیڈر مار دیا انہوں نے. خواجہ صاحب ایک راستہ نکالتے ہیں اور یہ فوری طور پہ بات کرتے ہیں کس سے، جو میں نے ابتدا میں کہا تھا، نوابزادہ نصر اللہ خان صاحب سے. وہ نوابزادہ صاحب اس وقت کشمیر کمیٹی کے سربراہ تھے، لیکن سارے کے سارے سیاستدان ان کے آگے دو زانو ہو کے بیٹھتے تھے. یہ میں نے آنکھوں دیکھے واقعات. نواب صاحب قداور شخصیت تھے. نواب صاحب سے بات کی، ان سے کہا میں ملنا چاہتا ہوں. اس نے کہا جی آپ آ جائیں. جمشید، مجھے ابھی یاد ہے، جمشید تھا سیکٹری نواب صاحب کا، اس سے ٹائی اپ ہوا. خواجہ صاحب چلے گئے اسلام آباد. تو نواب صاحب کو ساری بات بتاتے ہیں کہ جی یہ واقعہ ہوا، اس طرح ہوا، یہ فلاں بندے نے ایسا کیا، اس طرح کے واقعات ہیں. یہ سارے جب پتہ لگتے ہیں تو اس پہ نواب صاحب نے کہا جی کہ آپ خواجہ صاحب بے فکر رہیں، جو معاملہ بھی ہے میں بات کرتا ہوں. میں آصف زرداری سے بات بھی کروں گا، بینظیر بھٹو سے بات بھی کروں گا، لیکن اس قاف لیگ کے سربراہ ہیں چودھری حامد ناصر چٹھا. میں چٹھا صاحب سے فون پہ بات کرتا ہوں. چٹھا صاحب کو فون کیا. چٹھا صاحب نے کہا جی کہ میں آج تو گاؤں میں ہوں، ان کو کل بھیج دیں میرے پاس. خواجہ صاحب وہاں چلے جاتے ہیں، نواب صاحب کے حکم میں خواجہ صاحب وہاں جاتے ہیں. چٹھا صاحب کے گھر، بڑا گھر، زبردست کنالوں میں پھیلا وہ گھر ہے. چٹھا صاحب سے ملاقات ہوتی ہے اور ملاقات میں وہ یہ کہتے ہیں، اب یہ عینی شہادتیں جو مل رہی ہیں اس کے مطابق وہ یہ کہتے ہیں کہ جی میں گفتگو میں نے سن لی ہے ساری. اظہر گلشن صاحب یہ بتاتے ہیں اس کو، چٹھا صاحب کو، کہ یہ اس طرح ہوا، اس طرح ہوا، اس طرح واقعہ ہوا، اس طرح واقعہ ہوا. اس کا بھائی قتل ہوا تھا ارشد امین کا، انوار چودھری. اس قتل میں ہم نے ارشد امین کو ایک بار 50 لاکھ روپے دیا، دوسری بار پھر 50 لاکھ دیا، پھر اس کی بھابھی بیمار تھی 13 لاکھ دیا. 1,13,00,000 روپے اس نے بھائی کے قتل پہ صلح صفائی کے لیے لیا ہم سے، اور 1,13,00,000 روپے لے کے ہم نے اس سے کہا کہ گواہی دو جا کے. یہ عدالت میں گیا، پیش ہوا ارشد امین، اور ارشد امین نے پیش ہونے کے بعد یہ کہا جی کہ یہ گواہ کھڑے ہیں سارے، یہ ابھی جا کے اندر بیان دے دیں گے عدالت میں، اور مجھے اجازت دیں، مجھے جلدی ہے، گاؤں جانا ہے.
ارشد امین وہاں سے ان کو چھوڑ کے چلا گیا. یہ بتایا خواجہ اظہر گلشن نے چٹھا صاحب کو کہ گواہ اندر گئے تو وہ پورے زور و شور سے ہمارے مخالفت میں بھگت گئے اور انہوں نے یہ بات کہی جی چودھری انوار کو انہوں نے ہی مروایا, فلاں فلاں نے مارا اور یہی ملزم ہے. خواجہ صاحب کہتے جب ہم نے یہ بات بتائی تو چٹھا صاحب نے کہا خواجہ صاحب آپ آرام سے جا کے سو جائیں, اور ہم وجہ سمجھ گئے ساری کیا ہے, آپ جائیں. اگلے دن آتا ہے چودھری ارشد امین کا والد مرحوم آتے ہیں. والد نے آ کے یہ کہا کہ جناب کیا معاملہ ہے. چٹھا صاحب نے بلایا, اقبال احمد خان نے بلایا, تیفی اور گوگی کی طرف سے پھر اظہر گلشن کو بلایا گیا. وہاں بابا جی نے یہ کہا, والد مرحوم نے, یہ ان کے ذرائع کے بقول بٹ صاحبان کشمیری برادر, انہوں نے کہا جی کہ جناب یہ جو قتل ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ 1,13,00,000, باپ والد کہہ رہا ہے ارشد امین کا 1,13,00,000 روپے آپ نے ادا کر دیے, ہمیں تو ایک بائی بھی نہیں ملی. وہ سارے کے سارے پیسے جو تھے وہ ارشد امین چودھری کے پاس تھے. اس پہ مورد تصدیق ثبت ہو گئی ارشد امین کے خلاف خواجہ اظہر گلشن کی گفتگو پہ. چٹھا صاحب نوابزادہ رسول اللہ خان کے حکم پہ ملاقات تھی. حامد سے چٹھا, چودھری حامد چٹھا اور اقبال احمد خان صدر سیکرٹری دونوں, وہ صدر تھے قاف لیگ کے, یہ سیکرٹری تھے. یہ مورد تصدیق ثبت ہو گئی کہ جناب انہوں نے تو واقعتاً یہ تو ایک تنگ آمد بجنگ آمد تھی. یہ جب جاتا ہے مقدمہ تفتیش کے لیے, اس وقت کے ایس پی سی آئی ہے چودھری احمد خان چدڑ, پورے پاکستان میں, بٹ صاحب نے ان کا انٹرویو بھی ہم نے کئی چینلوں پہ کیا ہے, پورے پاکستان میں چودھری احمد خان چدڑ جیسا تفتیشی موجود نہیں ہے. جتنے خدا ان کو زندگی صحت تندرستی کے ساتھ دے, وہ کسی شخص کی نظروں میں نظریں ڈال کر اس کی چال ڈھال حلیے سے, جس طرح بڑے پرانے حکیم نبض دیکھ کے نہیں مرض بتاتے تھے, اس طرح وہ بتا دیتے تھے دیکھ کے کہ اس نے جرم کیا کہ نہیں. وہ کہتے ہیں, انہوں نے بتایا کہ ان کا آفس جو تھا وہ بڑے ڈسٹینس پر ہوتا تھا گیٹ سے, اور جب وہ گیٹ سے ان کے پاس آتا تھا وہ دیکھ کر بتا دیتے تھے. وہ اپنا ماتحت جو لے کے آ رہا ہے نا پولیس والا, ان کو پتہ لگتا تھا کہ جھوٹ لے کے آ رہا ہے, ملزم جینون ہے, تو وہ غور سے اس کو دیکھتے رہتے تھے. یوں میں نے کئی دفعہ دیکھا یہ واقعہ, نہیں شاید اس کا, وہ یوں دیکھتے رہتے تھے. میں نے کہا چوہدری صاحب آپ نے فاصلہ کیوں رکھا اپنے دفتر کا؟ او بھائی اسی سے تو ملزم پہچانا جاتا ہے میرے, اس فاصلے سے. اس دوران میں فیصلہ کر لیتا ہوں کہ کیا کر کے آیا ہے. اچھا, انہوں نے ارشد امین چودھری کے قتل کی تفتیش بھی کی تھی تیفی بٹ سے. تیفی بھی پیش ہوئے تھے, گوگی بھی پیش ہوئے. اظہر گلشن صاحب پہلے گئے سب سے. اظہر گلشن صاحب زیادہ پلیڈ کرتے تھے کیس. جب وہ اظہر گلشن صاحب وہاں گئے ہیں تو لکیلی میں بیٹھا ہوا تھا. تیفی کے وقت بھی تھا, گوگی کے وقت میں نہیں تھا. اظہر گلشن صاحب کہتے ہیں سر السلام علیکم. وہ کہتے ہیں آئیے میرے صاحب علم, دانشور, صاحب بصیرت, میرے عزیز بھائی. ان کی تعریف کرتے صدر صاحب کہ آپ تو بڑے پڑھے لکھے آدمی ہیں, کس کام کے لیے آئے ہیں؟ اس نے کہا جی یہ واقعہ ہے, یہ کیس ہے. اس نے کہا جی کہ سارا واقعہ جس طرح ہوا تھا 1,13,00,000 روپے کی ادائیگی تک کا سارا مرحلہ بتایا, اور یہ کہا کہ جناب یہ جو ہے نا یہ بندے ہیں, یہ واقعہ ہوا ہے, یہ اس طرح ہے, اور آپ ہمیں صفائی کا موقع دیں. انہوں نے کہا دونوں کو پیش کر دیں. وہ دونوں پیش ہو گئے. پیش ہونے کے بعد چودھری صاحب نے جو معاملات تھے وہ تفتیشی اینگل کے مطابق وہ سارا کیا. اب یہ جب واقعات سی آئی اے میں چلا گیا تو اس وقت تک ارشد امین کے حوالے سے یہ طے ہو چکا تھا کہ ہماری حکومت کا ایک اہم شخص مارا گیا تو اس کے ملزموں کو انجام تک پہنچایا جائے. اور انجام آپ سمجھتے کیا ہوتا ہے؟ تیفی اور گوگی کو کسی جعلی پولیس مقابلے میں مار دیا جائے. ارشد امین کے قتل کے بعد یہ مجموعی طور پر پولیس مقابلے کی تیسری اٹیمپٹ اور ان دونوں بھائیوں کے تیفی اور گوگی کی دوسری اٹیمپٹ یہ ہوئی. اور جب یہ واقعہ ہوا, اچھا اس دوران اس کے بعد اس کے بعد ایوان عدل کا ایک واقعہ ہوا. ٹیپو ٹرکاں والے پہ فائرنگ کی, کئی بندے مارے گئے بیچارے, ٹیپو زخمی ہوئے. اس میں بھی تیفی اور گوگی کا نام آیا کہ ان کے ایما پر کی. اب
یہ جو نام نکلوانا تھا نا، یہ بڑا مشکل تھا تیفی اور گوگی کا ارشد امین کے کیس سے، لیکن اس سے بھی زیادہ مشکل یہ ایمان عدل سے تھا. یہ ثابت کرنا کہ جرم کیا ہے یہ آسان ہوتا ہے، کسی کا نام پڑ جائے مثل میں بطور ملزم، وہ نکالنا بڑا مشکل ہوتا ہے. اب آپ یہ دیکھیں گوگی بٹ کا مسئلہ ہے، آپ نے یہ نہیں کہنا طرفداری ہے، طرفداری نہیں، حقائق بتا رہا ہوں. گوگی بٹ کے بارے میں لوگوں کا جو تاثر ہے نا وہ اور ہے، میرا آئی وٹنس اکاؤنٹ اور ہے. دشمن داری، مخالفت. ایک مقدمہ اس پہ ہوا تھا، نواز شریف پہ فائرنگ ہوئی ارشد امین چودھری نے کی، گوگی کہنے پہ کی. ارشد امین کا تعلق تھا، کوئی واقعہ نہیں تھا، گوگی کا تعلق نہیں تھا. گھر ضرور قریب ہے، دیال سنگھ کالج کے گوال منڈی کا فاصلہ 1 کلومیٹر بھی نہیں ہے، 1 فرلانگ 1.5 فرلانگ. اس کے وہ حالات جو یہ مفروری جو درمیان میں بالاج کے قتل کے بعد اس وقت گوگی بٹ صبح فجر کے وقت اٹھتا ہے. میں وہ باتیں بتا رہا ہوں جو 100% تصدیق کے ساتھ آپ جا کے چیک کر لیں، ویریفائی کر لیں اس کو. نماز فجر کے وقت اٹھتا ہے، قرآن پاک ترجمے کے ساتھ پڑھتا ہے، پہلے قرآن پاک ترجمے کے ساتھ، پھر تلاوت کرتا ہے، پھر نماز پڑھتا ہے. اس میں سمہاؤ یہ تبدیلی آئی ہے، سمہاؤ گوگی بٹ میں، خواجہ عقیل احمد میں، اس میں یہ تبدیلی آئی ہے اب کہ وہ پابند سوم و صلات ہو گئے. بعض کا خدا آپ کو ہدایت دے دیتا ہے، ودیت ہو جاتی کوئی چیز آپ کو. اس میں ایک مذہبی رنگ دکھائی دے رہا ہے، اور وہ جس وجہ سے یہاں آیا ہے 2 باتوں پہ. ایک کسی یقین دہانی پہ بالاج کے قتل میں پیش ہوا، دوسرا اہم نقطہ وہ خدا کے خوف خدا اس کی وجہ سے پیش ہوا. اب میں نے میری گفتگو میں بعد میں بتاؤں گا اس کے ساتھ کہ جو مجھ تک پہنچی ہے انڈائریکٹ بالواسطہ گفتگو گوگی کی، بعد میں بتاتا ہوں. صرف اتنا سمجھیں کہ اس شخص نے اپنے آپ کو پیش کیا پہلے پولیس کے روبرو، پھر عدالت میں سرنڈر کیا، جس کے بعد یہ خبریں زینت بنی ہیں اخبارات کی، ٹی وی چینلز کی، جس میں یہ کہا گیا خواجہ عقیل احمد المعروف گوگی بٹ کو گناہ گار ڈکلیئر کر دیا. 5 رکنی جے آئی ٹی ہے، ایس پی سی انویسٹیگیشن کے سربراہی میں، اس نے گناہ گار لکھ دیا. اس نے کہیں گناہ گار نہیں لکھا. جب پیش ہوگی نا 16 تاریخ کو مثل، تو اس میں حقیقت سامنے آ جائے گی. آج میں آپ کو بتا رہا ہوں اس نے گناہ گار نہیں لکھا. اس نے یہ کہا، جے آئی ٹی کے افسروں نے گوگی بٹ سے گفتگو کے بعد میں وہ سی سی پی اور ڈی آئی جی آپریشن کے پاس بھی گئے، یہ کہا گوگی بٹ نے کہ میں بے قصور ہوں، آپ چیک کر لیں یہ ہے فلان. انہوں نے محض اس مفروضے کی بنیاد پر یہ جو جے آئی ٹی ہے اس نے یہ کہا کہ جس روز بالاج قتل ہوتا ہے اس دن اور اسے 1-2 دن پہلے سی ڈی آر یہ ثابت کرتی ہے کہ گوگی بٹ اپنے کزن، اپنے پھوپھیزاد بھائی خواجہ تعریف گلشن المعروف تیفی بٹ سے مسلسل رابطے میں رہا. اچھا، رابطے میں تو وہ شاید 3 ہفتے پہلے یا مہینے پہلے بھی مسلسل ہی ہوں گے جب آپس میں اتنا پیار ہے. اب بٹ صاحب انہی دنوں میں میں بھی رابطے میں رہا، میرا بھی رابطہ فرض کریں میرا رابطہ ہو گیا تو کیا میں ملزم ہوں؟ میں گناہ گار ہوں اس کیس میں؟ وہ بھائی 10,000 کالیں باقی بھی تو آئی نا، وہ رابطے میں رہے ہوں گے تیفی سے، گوگی سے، تو سارے ملزم ہیں. اب میں وہ بتا رہا ہوں جو تکنیکی پوائنٹ ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ گناہ گار اس سینس کا نہیں ہے. یہ جے آئی ٹی نے معاملات کو بیلنس کرنے کے لیے، بیلنس کرنے کہہ رہا ہوں، کچھ آدھا تیتر آدھا بٹیر کیا ہے. نہ وہ 100% گناہ گار ہے، نہ 100% بے گناہ ہے. یہ درمیانی راستہ وہی ہے جس طرح پہلے نہیں خانہ نمبر 2 میں ڈال کے عدالت کے رحم و کرم پہ چھوڑ دیتے تھے. یہ اسی طرح کی بات ہے کہ عدالت فیصلہ کرے گی. فیصلہ عدالت میں ہونا ہے، یہ بات ٹھیک ہے، لیکن جے آئی ٹی کی تشکیل کو، اس کی فائنڈنگز کو، سفارشات ہیں نا،
ان کو چیلنج بھی کر سکتے ہیں گوگی بٹ، اختیار ہے. نئی جے آئی ٹی بھی بن سکتی ہے، نئی تفتیش بھی ہو سکتی ہے، عدالت میں جرح کے دوران مختلف موقف سامنے آ سکتے ہیں. گوگی پھر اپنے آپ کو پیش کر کے کہیں جی بے گناہی ثابت کر دوں گا. بٹ صاحب مدعی نے ثابت کرنی ہے 109. اب اس کیس کا اہم ملزم تو تیفی بٹ باہر ہے. انہیں تو تصدیق ہی نہیں ہوئی ابھی کہ کیا جو رابطہ تھا اس میں تیفی بٹ کا موقف کیا ہے، کہ گوگی بٹ نے کیا فون کیا تھا، بابیدہ کیا حال ہے، کارخانہ کی پکے ہے. ہو سکتا ہے یہ کہا پوچھو کاروبار کیسا جا رہا ہے، پائن کہتا ہو پائن کاروبار کیسے جا رہے ہیں. اب یہ بھی افواہیں پھیلائی گئی کہ تیفی گوگی آپس میں رفٹ میں کشیدگی میں. اب بھی خواجہ اظہر گلشن گوگی بٹ کے ساتھ پورے قدم سے قدم ملا کے کھڑے ہیں، بڑے بھائی سب سے پورے کیس کو مانیٹر کر رہے ہیں. ہر لمحے گوگی بٹ سے رابطہ ہے بڑے بھائی کا. اب میں تیفی بٹ کے حوالے سے اس لیے نہیں بتا رہا کوئی بات کہ مقدمے پہ اثر نہ پڑے. ان کے کیا حالات ہیں یہ واپس آنے کے بعد پتہ لگ جائے گا. صلح کی کوششیں بھی جاری ہیں پیرالر. لیکن اب گوگی بٹ کا سٹیٹمنٹ سن لیں. وہ کیا کہتے ہیں؟ میں نے بالواسطہ طور پہ رابطہ کیا گوگی بٹ سے. وہ فون نہیں سن رہا کسی کا، ملک کے اندر ہے کہ باہر ہے یہ بھی نہیں کسی کو پتا. میرا بالواسطہ رابطہ ہوا. میں نے ان سے پوچھا کہ بٹ صاحب کیا معاملہ ہے، تو مجھ تک ایک بات پہنچی ہے. گوگی بٹ کا یہ کہنا ہے کہ جے آئی ٹی کے 5 اراکین قرآن پہ ہاتھ رکھ کے یہ حلف دے دیں کہ میرا بالاج کے قتل سے کوئی تعلق ہے. تیفی کا نام نہیں لیا اس نے، اپنی صفائی، ظاہر اپنی صفائی دینی انہوں نے. تیفی بٹ اپنی صفائی دیں گے نا. گوگی بٹ کا یہ کہنا ہے کہ 5 اراکین جے آئی ٹی قرآن پر حلف دے کر ہاتھ رکھ کر یہ کہہ دیں کہ خواجہ عقیل احمد المعروف گوگی بٹ بالاج امیر بالاج ٹیپو کے قتل میں ملوث ہے، ڈائریکٹ انڈائریکٹ، موقع پہ، سازش میں، منصوبہ بندی میں. تو کہتا ہے کہ اگر یہ کہہ دیں تو مجھے چالان بھی کر دیں، میں سزا بھگتنے کو تیار ہوں صرف اس بات پہ. اب یہ بہت بڑا چیلنج ہے جے آئی ٹی کے لیے. میری اس بارے میں میں کوشش کروں گا جے آئی ٹی سے بات کروں گا یہ کیا کہتے ہیں. لیکن ابھی کئی مرحلے باقی ہیں. گوگی بٹ کو محض اس مفروضے پہ گناہ گار نہ لکھا جا سکتا ہے نہ سمجھا جا سکتا ہے. عدالت کی جو جرح ہوتی ہے نا وہ صرف ملزم مدعی پہ نہیں ہوتی، تفتیشی پہ بھی ہوتی ہے. جو ڈیفنس کے وکیل ہوتے ہیں، گوگی بٹ کے تیفی بٹ کے جو وکیل پیش ہوں گے وہ کیا کہیں گے، کیا موقف لیں گے، کسی کو نہیں پتا. ڈیفنس میں کیا ایلیبائی پیش کریں گے. ایلیبائی ہوتی ہے اپنے دفاع میں ایسی دستاویز یا ثبوت دیا جائے کہ جب یہ فلاں قتل ہو رہا تھا تو میں اس وقت فلاں جگہ موجود تھا، یہ اس کی مصدقہ نقل ہے فلاں چیز کی شہادت ہے. ایک پھر عینی شاہدین پیش ہونے، پھر جو گواہ لکھے گئے ہیں ایف آئی آر کے وہ بھی تو پیش ہوں گے نا. وہ کہیں گے کہ مدعی بھی کہے گا کہ میں نے کانوں سے سنا، آنکھوں سے دیکھا کہ تیفی بٹ گوگی بٹ کو یہ کہہ رہا تھا، اس وقت کے اتنے منٹ پہ تیفی نے گوگی کو فون کیا، گوگی نے تیفی کو کیا، اور آپس میں ان کی یہ گفتگو ہوئی، میں نے اوور ہیئر کی یا میرے فلاں شخص نے دیکھی. یہ سارے مرحلے باقی ہیں. اب رہی بات کہ دونوں فریقین کو آمنے سامنے بالمشافہ کرا کے اس مبینہ سازش منصوبہ بندی کا نتارہ کرنا، وہ تفتیشی کا کام ہے. پولیس بالکل استحقاق رکھتی ہے ان کو بلائے، اس کے لیے تیفی کی موجودگی ضروری ہے. اب اگر گوگی ٹریپ ہوا ہے تو تیفی بٹ کو اتنا بیوقوف نہ سمجھیں کہ وہ، میں تکنیکی مسائل بتا رہا ہوں حالات کے تجزیے کے تحت، کہ وہ گوگی پہ اگر کوئی کڑا وقت آئے گا، سخت آزمائش ہوگی، پولیس کوئی زیادہ کسی حد تک جائے گی تو گوگی کے سارے معاملے کو دیکھ کر تیفی یہاں آ جائے، یہ پاسبل نہیں ہے. ایک اور بات بڑی اہم ہے کہ افواہیں ہیں، اطلاعات ہیں کہ سلح کا معاملہ چل رہا ہے. یہ چل رہا تھا جس میں پراکسی صلح ہو گئی. کیسر بٹ کی، اسرار بٹ کی، کس نے کرائی؟
سہیل شوکت بٹ، شفقت عرف بگا بٹ، وہ جتنے لوگ تھے، ان لوگوں نے صلح کرا دی. ایک بڑی تقریب ہوئی. اس صلح کے بعد بھی سمندر پار یعنی سرزمین پاکستان میں نہیں، باہر بیرون ملک یہ کوششیں کاوشیں جاری ہیں، اس میں کوئی شبہ نہیں. اب بھی شفقت بٹ، سہیل شوکت بٹ صوبائی وزیر ہیں، یہ سارے بڑی نیک نیتی کے ساتھ مخلصانہ کوششیں کر رہے ہیں کہ صلح ہو جائے. لیکن میں آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں، مجھے یہ آپس کی ان کی مخاصمت یا سیاست یا انتقام سرد ہوتا دکھائی نہیں دے رہا. چودھری شجاعت صاحب کے حوالے سے ایک جملہ مشہور ہے سیاست میں، مٹی پاؤ مٹی پاؤ. اور چودھری وہ جو مرحوم مختوم سجاد تھے، ان کے حوالے سے سرائکی تھے، جن کے بیٹے اب صوبائی صدر ہیں پنجاب پیپل پارٹی کے، ان کے حوالے سے ایک جملہ، آپ نے کوئی واقعہ ان کو بتایا، مسئلہ بتایا، تو وہ کہتے تھے ہاتھ اٹھا کے، ول دعا چی کرو، مطلب کہ آپ دعا کریں اللہ کرے ٹھیک ہو جائے گا. میں کچھ کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا، یہ بات کی بات ہے، آپ دعا کریں یہ ٹھیک ہو جائے. تو اب مٹی پاؤ کا مرحلہ بھی ہے، ہو رہا ہے. اچھا، بلاج کے قتل کے بعد ہم دیکھتے ہیں اگست میں پچھلے سال ہی قتل ہو جاتا ہے احسن این شاہ کا. اس کے بعد 3 سپٹمبر کو، 1 سال ابھی کمپلیٹ ہو گیا ہے، جاوید بٹ کا قتل ہو جاتا ہے. اب یہ 2 قتل جو مزید ہو گئے، اس کے بعد اس جنگ میں، اس لڑائی میں مبینہ طور پہ جو گینگ وار ہے، کوئی نیا قتل یا قتل و غارت کا سلسلہ تھم جائے گا یا سٹارٹ ہو سکتا ہے؟ 14 سال تقریباً ٹیپو کے قتل کے بعد اس میں ابال آیا تھا. کون قتل ہوا؟ بلاج. بلاج. اب یہ جو معاملات بلاج کے قتل تک پہنچے تھے، قصور کس کا تھا؟ تیلی کس نے لگائی تھی؟ ایک بات یہ بڑی اہم ہے، اس کو جو مخالفت کو، مخالفانہ سیاست کو، انتقامی سیاست کو جو ہوا ملی ہے نا، اس میں بہت بڑا رول کچھ ناعاقبت اندیش پولیس والوں کا ہے، کچھ سرونگ، کچھ ریٹائرڈ، کچھ قانون دانوں کا ہے، کچھ دوست احباب کا ہے، کچھ ایسے لوگ جن کی روٹی روزی اس مقصد سے لگی ہوئی ہے، اس معاملے سے مشروط ہے ان کی روٹی روزی، کہ یہ آپس میں بھڑتے رہیں. ان کے گھر کا تالا بھی ٹوٹے گا نا ایک فریق کے، تو دوسرے پہ الزام لگنا ہے. یہ پر اللہ محلہ بات ہے، انسانی جانیں جا رہی ہیں. اب اس انسانی جانوں میں کوئی سیریس اٹیمپٹ، سنجیدہ کوشش، جدوجہد، سنجیدگی کے ساتھ جو مخلصانہ کوشش ہے نا، وہ نہیں ہو رہی صلح کی. اب میں نہیں سمجھتا مزاجن تیفی بٹ یا ان کے ساتھی اس طرح کے کوئی اٹیمپٹ مان لیں گے جو وزن سے خالی ہوگی. وزن والی، اچھا اب آپ یہ دیکھیں کہ میں نے آپ کو یہ کہا کہ یہ خواجہ اظہر گلشن اس خاندان کے وہ سربراہ ہیں جن کے اثر و رسوخ اور میل ملاپ تعلقات بہت زیادہ ہیں. اب مجھے ایک واقعہ یاد ہے، الفتح اسٹور، ڈپارٹمنٹل اسٹور، بڑا شہرت کا حامل ہے، بڑی اچھی شہرت ہے. اس میں آگ لگ گئی ایک دفعہ، ہم بھی وہاں گئے کور کرنے. الفتح اسٹور میں آگ لگی تو خواجہ صاحب صدر تھے قومی تاجر اتحاد پاکستان کے، پورے پاکستان. وہ اس کی قومی تاجر اتحاد بنا کیسے تھا، کس نے بنایا، یہ بھی ایک بڑی کہانی ہے. اور جن لوگوں نے بنایا تھا نا، وہ یہ بعد میں بہت سپورٹ بھی کرتے رہے ان لوگوں کو. خواجہ صاحب جب وہاں جاتے ہیں الفتح اسٹور میں، تو اقبال شیخ صاحب، شیخ اقبال صاحب اس کے چیئرمین الفتح کے، خواجہ صاحب کا یہ اختیار تھا بطور صدر قومی تاجر اتحاد کہ وہ جس کو چاہتے تھے، جس مارکیٹ کا صدر نامزد کرنا، اس کا نوٹیفکیشن جاری کر دیتے تھے. اختیار تھا خواجہ صاحب. تو لاہور کی یوسف خالد اردو بازار والے، شالمی والے تاجر، اکبری کے تاجر، سارے خواجہ صاحب کے نامزد کرتا تھے. اب خواجہ صاحب شیخ اقبال سے افسوس کا اظہار کر رہے ہیں کہ آگ لگ گئی، بڑا دکھ ہوا فلاں ہے. یہ سارا کچھ ہو رہا ہے کہ اس وقت ایس ایس پی لاہور تھے آفتاب چیمہ صاحب. آفتاب چیمہ صاحب آئے خواجہ صاحب کے پاس، میں آنکھوں دیکھا واقعہ، اس طرف کھڑے تھے ہم، دوسرا آگ لگی ہوئی ہے، اس طرف کھڑے سڑک کے. تو چیمہ صاحب نے کہا سر یہ آپ کا فون ہے، سر یہ آپ کا فون ہے. خواجہ صاحب کا، خواجہ صاحب کہتے کس کا؟ اب وہ فون جو تھا نا، وہ تھا اس وقت کے جنرل جاوید سلطان صاحب کا، سرونگ جنرل.
ان کا فون تھا. انہوں نے روٹین میں نے پوچھا کیا ہوا, کیسے ہوا؟ انہوں نے روٹین میں ایس ایس پی کو فون کیا ہوگا. ایس ایس پی نے کہا جناب یہاں آگ لگی ہوئی ہے, بڑی خوفناک ہے جی. انہوں نے کہا کون کون آیا ہوا ہے؟ انہوں نے کہا جی خواجہ صاحب بھی کھڑے ہیں. انہوں نے کہا میری بات کرو خواجہ صاحب سے. اس طرح کے مراسم تھے خواجہ صاحب کے. اسی طرح کا ایک اور واقعہ میں نے دیکھا خواجہ صاحب کا. اب میں بتا رہا ہوں صلح کیسے ہوگی. ایک اور واقعہ دیکھا, ایڈیشنل آئی جی تھے اس وقت سعد اللہ خان صاحب. کمشنر لاہور شاہد نجم سے پھڈا پڑ گیا خواجہ صاحب کا. الحدید مارکیٹ تھی, اس کا تنازع تھا, اور جنرل مشرف کا دور تھا. مشرف صاحب بھی اس تنازع میں جو ہے نا وہ بڑا اہم رول پلے کر رہے تھے کہ معاملہ ختم ہو جائے, اس کے ختم کرنے کے لیے. اور اس میں مقدمہ درج ہو گیا, خواجہ صاحب گرفتار بھی ہوئے اس مقدمے میں, الحدید مارکیٹ والے میں. تو خواجہ صاحب نے پولیس کے خلاف ایک کمپین شروع کر دی. بڑی خوفناک کمپین تھی, ایسی کمپین تھی بٹ صاحب کہ وہ پولیس والے جیسا پہلے سجاد صاحب کے دور میں تھا, پولیس والے کی جان نہ چھٹی. تو اس وقت کے جو ڈی آئی جی تھے نا, ان کا فون آیا کہ خواجہ صاحب آ کے میں نے آپ کی ملاقات گورنر صاحب سے کروانی ہے. گورنر تھے جنرل صفدر, اور ہوم سیکرٹری تھے اعجاز شاہ صاحب. وہ گورنر صفدر سے گورنر ہاؤس میں آدھ پون گھنٹے کی میٹنگ ہوئی. ان سب نے خواجہ صاحب سے اس بات پہ باقاعدہ گفتگو کی کہ یہ معاملہ تنازع آپ کا بڑھنا نہیں چاہیے, اور آپ ہتھولا کر لیں, اور یہ احتجاج کی کال واپس دے دیں, ہم آپ کی رہائی کا جو ہے نا وہ ممکن بناتے ہیں اس کو. اور واقعتاً خواجہ صاحب جو ہے نا ان اعلیٰ بڑی شخصیات پر رہائی ملی ان کو. لیکن آج کل وہ کچھ بزرگی ہے ان کی, ہیں وہ تندرست مانا, میری ملاقات ان سے ہوئی ہے, بٹ صاحب وہ جسمانی طور پہ بڑا فٹ ہیں, ذہنی طور پہ بڑے فٹ ہیں. لیکن وہ تیفی بٹ سے جو تھوڑا سا ان کا معاملہ ہوا تھا نا, ناراض جو ہیں. وہ کہتے ہیں میں منع کرتا ہوں اس کو, یہ باز نہیں آتا بعض چیزوں سے. وہ ہو جاتا ہے نا, بھائی بڑے بھائی ہیں لیکن باپ کی جگہ بھائی ہیں. وہ کہتے ہیں میں باپ ہوں. تیفی صاحب, تیفی بھی سے میری بات ہوئی کئی بار. تیفی بٹ نے بھی کہا کہ جی خواجہ صاحب میرے والد کی جگہ پہ, ہم انہیں بزرگ مانتے ہیں, اپنا والد مانتے ہیں, بڑے بھائی نہیں ہیں میرے والد کی جگہ. تو وہ اگر خواجہ صاحب کو, میرا خیال یہ ہے کہ خواجہ صاحب کو استعمال کیا جائے. پنجاب حکومت بھی کشمیری خاندان یہاں ہے, وہ جس طرح پہلے قیصر بٹ کے صلح کے معاملے میں سارے کشمیریوں نے, اسی طرح کشمیری جو ہے نا وہ اپنی برادری کی بنیاد پہ خواجہ اظہر گلشن کو استعمال کریں. خواجہ صاحب کا اثر و رسوخ ایک تو اوپر سطح پہ اعلیٰ حکام تک, سیاستدانوں تک, پھر تاجر سیاست کر کے نزاکت موقع کی, حالات کی باریک بینی, جہاں دیدہ ہونا بندے کا, سب ان میں خصوصیات بدرجہ اتم موجود ہیں. اگر میرا خیال ہے کہ خواجہ اظہر گلشن کو ان کے تمام تر بزرگی کے باوجود استعمال کر کے, تمام تر ناراضگی کے باوجود انہیں استعمال کر کے یہ کوئی صلح کی باقاعدہ ایک سیریس کوشش کی جائے نا. اچھا, خواجہ صاحب خود کرنا چاہتی ہیں, وہ آنا چاہتی ہیں کہ وہ صلح تو کروائی نہیں جائے؟ آ رہے, میں بتا رہا ہوں. وہ تو کہتے ہیں کہ میں تو بھائی گھر بیٹھ کے ہوں, وہ تو نہیں آتے. وہ تو تیفی بٹ کے معاملے میں آنے ہی نہیں چاہتے. نہیں, تیفی بٹ کے نہیں, وہ کسی بھی معاملے میں نہیں آنا چاہتے. جب سے ان کے قطع تعلق تیفی سے ہوا, جو دیوار ایک گھر میں تھی وہ گھر دو علیحدہ ہوا, بچی ان کی رہتی وہاں, یہ سارے معاملہ جب سے ہوئے نا تو خواجہ صاحب تھوڑے سے نا ایسے ہی انہوں نے ذہن بنا لیا ہے. میرا خیال ہے کہ اگر خواجہ صاحب کو ہم لوگ استعمال کریں نا تو کم از کم لاہور کی جسے گینگ وار کہا جا رہا ہے وہ گینگ وار ختم بھی ہو سکتی ہے. اور اب کوئی جو ہے نا, نہ نیا جاوید بٹ نہ ہی نیا بالاج کوئی قتل ہو, اور اس خون ریزی کی جو داستان ہے اس میں کسی نئے مقتول کا اضافہ جو ہے اس سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ خواجہ صاحب کی اس وقت کی زندگی کا فائدہ اٹھایا جائے, ان کے تجربات کا فائدہ اٹھایا جائے. اور میرا خیال ہے کہ خواجہ اظہر گلشن کو اگر استعمال کریں گے تو گوگی اور تیفی بھی ان کے اتنے کہنے میں ہیں کہ معاملات بہتر ہو سکتے ہیں. ہمارے اس وقت تک جب تک میری امیر مصعب سے اور امیر فتح سے گفتگو نہیں ہوتی, ان کے خاندان کے سارے مختلف مراحل جو ہیں نا وہ میں نے دیکھے ہیں, ان کی ریسرچ بھی کی ہے, اس پہ گفتگو ہو سکتی ہے. اور امیر مصعب سے میری گفتگو بھی ہوئی ہے ٹیلی فونیکلی جب وہ ملک سے باہر تھے. اب وہ دونوں بھی آ گئے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ جب ہماری ان سے گفتگو ہو جائے گی نا, پھر ناظرین کو یہ حق اور اختیار ہونا چاہیے کہ ہماری تمام دونوں پہلوؤں پر مشتمل گفتگو سن کے کوئی فیصلہ کریں کہ یہ
کون قصوروار تھا جو آپ کہہ رہے ہیں؟ عدالت میں تو چل ہی رہے ہیں کیسز نا, وہاں تو آ ہی جائے گا فیصلہ کہ پبلکلی معاشرتی سماجی مسائل کے تحت یہ ایک مسئلہ جو کھڑا ہے اس کا حل بھی تجویز کریں, ہمیں کومنٹ باکس میں بتائیں بھی کیا بہتری ہے, اور اگر وہ صلح کے کوئی اطلاع ان تک پہنچی ہے, خاندان کے حوالے سے نئی اطلاعات, معلومات, تفصیلات ان تک ہیں, تو اس سے بھی ہمیں آگاہ کریں, اور ساتھ ہمیں یہ بھی بتائیں کہ اگر ہم اپنے طور پر ان دونوں گروپوں کو قریب لا سکتے ہیں. برف پگھلنا جو ہوتا ہے نا, برف پگھلنا وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ یہ ہوتا ہے کہ شدت کے دو متحرک گروپ, ایک اس طرف رخ ہے ایک اس طرف رخ ہے, ان کو قریب لانے کے لیے آپ کوششیں کرتے ہیں, برف پگھلنا شروع ہو جاتی ہے. میرا خیال ہے کہ میں نے ایک مثال دی تھی, جو سردار صاحب ایک آئی جی تھے ہمارے, انہوں نے بڑے صلح کرائیں. باغبان پورہ کے شیخ گروپ اور ماجا گروپ, مراجدین گروپ جو ان کے معاملات انہوں نے ختم کروائے. مظفر گڑھ کی ایک صلح کرائی, شاہپور کی ایک صلح کرائی. یہ سارے واقعات جو انہوں نے کرائے تھے نا, ایک دو میں بھی گیا ہوں, تو میرا خیال ہے کہ اس طرح کا جو ہے نا وہ سلسلہ اگر شروع ہو تو یہ شاید یہ معاملہ حل طلب ہے. یہ آپ پوائنٹ آف نوٹر نہیں ہے, لیکن یہ جو ایکسٹریمزم ہے نا, وہ جس کے ہاں انتقام کے ذہنی طور پہ انتقام جو ہوتا ہے نا, اس میں بیٹھ جاتا ہے, اس کو نکالنے کے لیے کچھ وقت اور محنت درکار ہوتی ہے. اور میرا خیال ہے کہ اگر ہمارے ناظرین اس میں کوئی اچھی تجویز دینا چاہیں تو ہم اسے ویلکم کریں گے. اچھا, تیفی بٹ اور گوگی بٹ کا جو آج ہم نے پوڈ کاسٹ کیا, ان کے پچھلے 40 سال کے واقعات ہم نے بتائے. اس کے اندر اور کوئی واقعات ایسے ہیں جو بھی رہتے ہیں جو اگلے ایپیسوڈ کی ضرورت ہمیں پیش آئے گی جس میں ہم کور کریں گے؟ بٹ صاحب ابھی تو میں نے 10% واقعات بتائے ہیں. مطلب اس کے اگلے ایپیسوڈ آنے ہیں؟ آ سکتے ہیں, اس میں بھی آئیں گے, اور ان کے لامالا دوسرے فریق کے بھی تو آنے ہیں نا. اور میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں, صرف یہ دو ہی نہیں, اب میں آپ کو ایک واقعہ صرف اشارتاً بتا رہا ہوں. ٹیزر دے رہے ہیں. ارشد امین چودھری نے تیفی بٹ کو ہلاک کروانے کے لیے بھولا سنارا کو سپاری دے دی اس کی. بھولا سنارا تیفی سے تعلق میں تھا. ارشد امین نے یہ فیصلہ کیا, بھولے سنارے نے فون کر دیا تیفی کو. بھائی جان کہتا تھا, بھائی جان میں بڑا شرمندہ ہوں, اے معاملہ ہے. پلوان کہتا تھا اس کو, ارشد امین کو پلوان نے کیا تھا. انہیں کہا اچھا تو یہ کہتا رہا کہ میں تیفی کو مار رہا ہوں, تو اس کو طریقے سے وہاں بلا لے, اور پیسے میں تجھے زیادہ دے دوں گا. اس کا وہ جتنے قاتل تھا, وہ انہوں نے کہا میں زیادہ پیسے دوں گا, تو ایسا کر کہ تو وہاں بلا لے اس کو علاقہ خیر میں, ڈیرا تو اس کا وہاں تھا, اور وہاں بلا کے اس کو فارغ کر دے. اس نے ایسا ہی کیا, اس نے بلایا ارشد امین کو کہ وہاں. ارشد امین بڑا ہوشیار آدمی تھا, میں نہیں جاتا. وہ نہیں گیا, وہ نہیں گیا. ارشد امین کچھ عرصے بعد جو ہے, جب اس بات پہ کہ بھولا سنارا جو ہے اس کو میری سپاری دی گئی ہے, اس نے نیفے اور بابے کو استعمال کر کے اس گروہ نے, اب اس میں کون تھا مجھے یہ نہیں پتا, لیکن اس گروہ نے اس کو استعمال کر کے اس سپاری کا بدلہ لیا. اچھا, بعد میں ہم دیکھتے ہیں انو چھبیل جو ہے اس کو بھی سپاری ملتی ہے ارشد امین چودھری کی. وہ کون دیتا ہے؟ وہ کیا تیفی بٹ کی طرف سے دی جاتی ہے؟ وہ دوسرا گروہ تھا. ارشد امین نے مخالفت کے کئی دروا کیے تھے, ایک مخالف نہیں تھا اس کا. طلبہ سیاست میں اس کی مخالفت, قومی سیاست میں اس کی مخالفت, تجارت میں اس کی مخالفت, مظفر گڑھ کے ڈیرے داری جو اس کی اپنی تھی اس میں اس کی مخالفت, خاندان میں اس کی مخالفت. جس ہاسٹل میں رہتا تھا وہاں 4 مخالف اس کے, انجینئر یونیورسٹی لاہور میں اس کی 3 مخالفتیں. اس نے کئی اسلامیہ کا ریلوے روڈ میں 2 طلبہ تنظیموں کا جھگڑا, اس میں ارشد امین کا انوالومنٹ. ایم یو کالج کی سیاست میں ارشد امین, اس کے بہت در تھے مخالفت کے جو اس نے کھولے تھے. تو وہ بعض اوقات بٹ صاحب آپ کو شبہ ہوتا ہے اے پہ, مخالفانہ عمل ہے نا, اے پہ شبہ ہے کہ اے نے فلاں بندے کو مروایا, اور مروا زیرہ ہوتا ہے اس مخالفت کا فائدہ اٹھا کے کہ یار مجھ پہ تو الزام ہی نہیں آنا, الزام تو فلاں پہ جانا ہے اے پہ. یہ بھی ایونٹ ہوا ہے, کئی ہوئے ہیں. تفتیشی مسئلے میرے پاس ہیں بے تحاشا لاہور کی, پولیس نے چالان بھی کر دیے, بعد میں اصل ملزم پکڑے گئے کہ جناب یہ تو ہم نے کیا تھا کام. یہ کئی واقعات ہیں, اور اس پہ ہم انشاءاللہ گفتگو کرتے رہیں گے. اور اس میں بار بار میں ریکویسٹ کر رہا ہوں ہر فریق سے, جتنے میں نے نام آپ کو لیے نا, یہ کہیں نہ کہیں تعلق تھا ان کا, کبھی ملزم کو چھڑوانے میں, کبھی مدعی کو نیا نام لکھوانے میں, کبھی
مدعی کو پرووک کرنے میں، کبھی معاملات کو سلجھانے میں، کہیں نہ کہیں یہ ان شخصیات کا رول رہا، اور جن شخصیات کا رول رہا وہ نامور شخصیات تھیں۔ تو میرا خیال ہے کہ اس طرح کی نامور شخصیات بھی اگر کوشش کریں تو یہ معاملہ جو ہے اگر نہ رکے نہ تھمے، ٹھنڈا ضرور پڑ سکتا ہے، اس کی سنگینی میں شدت میں کمی ضرور آ سکتی ہے۔ آج کے پوڈ کاسٹ میں تو ہم نے ڈیپ ڈسکشن کی گوگی بٹ اور تیفی بٹ کی زندگی کے تمام معاملات کی۔ اگلے پوڈ کاسٹ میں آپ کون سی سٹوری دیکھنا چاہتے ہیں ہمیں کامنٹ سیکشن میں بتائیں۔